अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। ईद शो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान और सबसे पहले अपने तमाम देखने वालों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इस ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। इस ईद को हमने सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है, लेकिन एहतियात जो है वो भी करनी है और तमाम तर प्रिकॉशनरी मेजर्स भी इख्तियार करने हैं, एहतियाती तदाबीर फॉलो करनी है जो कि हमें बार बार बताई जा रही हैं। लेकिन जब सेलिब्रेशन की बात आती है, जब ईद को मनाने की बात आती है, क्योंकि ईद तो नाम ही खुशियों का है, मिलने का है, बातें करने का है, दुख सुख बांटने का है और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने का है। तो जब अपनों की बात आती है और स्पेशली मीडिया के हवाले से हम बात करते हैं तो यकीनन आप सबके जहन में ये बात ज़रूर आती होगी कि आखिर जो मीडिया वाले हमें टीवी पे ईद वाले दिन भी नज़र आ रहे होते हैं, ये अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते होंगे। तो आज आपकी ये जो क्यूरियोसिटी है इसको हम किसी हद तक दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि मीडिया वर्कर्स, जर्नलिस्ट हों, न्यूज़ एंकर्स हों, प्रोग्राम एंकर्स हों या फिर हमारे मुल्क के मायनाज़ एक्टर्स हों, वो ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह की मसरूफियत होती है, घर वालों को कितना टाइम देते हैं, सोशल सर्कल में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, अपने लिए कौन सा वक्त होता है और किस तरह से जो है वो तमाम तर चीज़ों को मैनेज करते हैं, अपने तमाम तर काम, अपने तमाम तर टास्क किस तरह से परफॉर्म करते हैं और किस तरह से मैनेज करते हैं, कितनी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, कितने घंटे रिकॉर्डिंग्स करते हैं और फिर किस तरह से उन सबको प्लान किया जाता है, मैनेज किया जाता है। रमज़ान का भी टाइम होता है, रमज़ान मुबारक भी गुजारना है, रोज़े भी रखने हैं। आखिर इतनी मेहनत वो करते कैसे हैं, वो क्या खाते हैं जो वो इतनी मेहनत कर पाते हैं। आज इन तमाम सवालों के जवाबात लेने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ़ कराते हैं और उनसे मज़ेदार सी डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। जी, सबसे पहले हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ़ कराते हैं। मुल्क के मायनाज़ एक्टर हैं, आप सब उनको जानते हैं, अंजुम हबीबी साहब हमारे साथ, उनको वेलकम करते हैं। सर, बहुत बहुत आपको ईद की मुबारक। आपका भी बहुत शुक्रिया और सच टीवी वालों को भी बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और हम आपको बताएं कि अंजुम साहब के साथ आज उनके नवासे भी मौजूद हैं। हैदर को भी हम ईद मुबारक कहेंगे। हैदर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। मज़ा आ रहा है ईद में? आ रहा है। चलिए जी, हैदर से भी हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। आज की एक और मेहमान है हमारे साथ, उनको भी हम वेलकम करते हैं। एंकर पर्सन आप सब उनको जानते हैं, अनिका निसार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनिका। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र, मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आज you। के तीसरे मेहमान, उनको भी वेलकम करते हैं। जी, एंकर पर्सन है वो भी, जैसे कि हमने पहले कहा कि हम मीडिया वर्कर्स के हवाले से बात करेंगे, तो हमारे साथ एक और एंकर पर्सन मौजूद है, मनाजिर हुसैन, उनको भी वेलकम करते हैं और उनको ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। कैसे हैं मनाजिर? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच हुमा, और आपको भी और सच न्यूज़ की जो तमाम टीम है और तमाम जो ऑफिशियल्स हैं। बल्कि यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ग्रीटिंग्स की बात आए तो सबको ग्रीट करना चाहिए, वो बनता है। स्पेशली हमारा जो वो स्टाफ होता है जो वाकई प्रैक्टिकली फिजिकली काम कर रहा होता है, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो मैं इन तमाम कैमरामैन को, इन तमाम एडिटर्स को, प्रोड्यूसर्स को, आपके तमाम एंकर्स को, मैनेजमेंट को और इसके अलावा हर वो शख्स जिसका थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन है इस ट्रांसमिशन को लोगों तक पहुँचाने में, उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद की बहुत मुबारक हो। तो जी, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो अंजुम साहब से बात करना चाहूँगी। अंजुम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं हमें कैसा गुजरा है ईद का दिन, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, और उसके बाद जब ईद आती है तो फिर एक सुकून, एक मसरत की कैफियत और वो जो खुशी होती है वो शायद काबिल बयान नहीं होती। लेकिन इस बार जो ईद आई है वो कुछ तो नहीं बल्कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। जितनी भी ईदें आज तक हमने ज़िंदगी में गुजारी हैं ये कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि ये जो वबा आई कोरोना की, इससे बहुत हालात चेंज हुए, बड़ी मुश्किल से मस्जिद में नमाजें भी कुछ अजीब तरह से हुई, कुछ हुई कुछ नहीं हुई। तो बस अल्लाह से दुआ है कि ये वक्त गुजरे और इस तरह की दोबारा ईद का मत कम ना आए। बिल्कुल ऐसा ही है, यही हम दुआ करेंगे, जल्द अज जल्द हम इस आजमाइश से निकलें। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं कि ईद को हमने सेलिब्रेट भी करना है, हमने मिलना है, बैठना है, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने लिए वक्त निकालना है, वहीं हमने ये भी देखना है कि हम कितनी एहतियात करें। तो अनिका, चूँकि कोरोना वायरस के हवाले से बात हो रही है और ऑलरेडी हम इतनी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में ईद का आ जाना और ईद को सेलिब्रेट करना कैसा फील कर रही है? देखिए, इस कोरोना की वजह से अल्लाह ताला ने हमें ये बात बता दी है कि इंसान कुछ प्लान करता है और अल्लाह ताला ने कुछ और प्लान किया होता है, और प्लान हमेशा अल्लाह ताला का ही कामयाब होता है। चाहे इंसान अपना फ्यूचर जितना मर्जी उसके बारे में सब ख्वाब देखता रहे या जो मर्जी जिस मर्जी किस्म की आप प्लानिंग करें, वो सारी फेल हो जाती है अल्लाह ताला की प्लानिंग के सामने। ये जो कोरोना वायरस है ये वैसे तो एक वबा है, एक इम्तिहान है जिसको हम लोगों ने
جسے ہم نے سرخرو ہونا ہے دوسروں کی مدد کر کے، پازیٹیوٹی پھیلا کر. میں ایک جگہ پر آبزرو کر رہی ہوں کہ جو گھر پہ رہنے والے لوگ ہیں، جو تقریباً 1.5 مہینہ لاک ڈاؤن میں رہے ہیں، ان کے اندر ایک سینس آف سٹریس آ چکا ہے، ایک ڈپریشن کی فیز میں وہ لوگ جا چکے ہیں. میری تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اس کرونا کو ایک ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ایک اپرچونٹی کی طرح بھی سمجھیں. ہم نے شاید زندگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا وقت نہیں بتایا ہوگا جتنا اس ٹائم پہ بتا رہے ہیں. ہمارے پاس شاید اتنی کبھی سخت ہوتے ہوئے بھی ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا ہوگا کہ ہم دوسروں کی مدد کریں. اب یہ موقع ہے دوسروں کی مدد کرنے کا، کام خود کریں. تو جہاں ایک ٹیسٹ آتا ہے وہیں اس کے ساتھ ایک اپرچونٹی بھی آتی ہے. اب یہ میٹر کرتا ہے آپ کے اپنے ذہن کے اوپر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو منفی طور پر لیتے ہیں یا مثبت طور پر لیتے ہیں. بہت اچھی بات کی انیکا نے. اور یہ تو بات ہو گئی لاک ڈاؤن والوں کی جو لاک ڈاؤن ہیں یا گھروں میں ٹائم گزار رہے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کچھ میڈیا ورکرز کی کہ جنہوں نے ہر حال میں اپنے کام کرنے ہیں اور آفیسز کو جانا ہے، اپنے میڈیا ہاؤسز میں جانا ہے، کام بھی کرنا ہے، لوگوں تک خبریں بھی پہنچانی ہیں. تو مناظر کبھی سوچا تھا کہ کبھی ایسی عید بھی منائیں گے ہم؟ نیور جی، بالکل بھی نہیں. اور جیسے کہ ابھی میری کولیگ یہاں پہ بات کر رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پلانز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہی ایگزیکیوٹ ہونے ہوتے ہیں. کن فیکون والی بات ہے. جہاں تک میڈیا ورکرز کی آپ نے بات کی ہے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ ہر بندے کو جو اپنا سفر وہ کسی بھی شعبے میں اپنی خدمات کے جو سلسلے کو جاری رکھتا ہے تو وہ جو سفر ہے وہ پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے. تو یہاں پہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ واٹ ایور وی فیسڈ یا وی سفرڈ، یا اس کے بعد پھر یہ کہ ہم ہیبیچول ہو گئے کہ آئے تو آ کے یہ سوچتے تھے کہ نہیں جی ہر عید ہم گھر منایا کریں گے اور ہمیں چھٹیاں بھی ملیں گی، باقی سارے معاملات بھی ہوں گے. لیکن پھر وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جی اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اس کے مستاق پھر جو ہم آگے بڑھتے گئے، چلتے گئے. 2005 مجھے یاد پڑتا ہے ہما کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم ٹیلی ویژن اسکرین جو ہے فیس کی، ٹیلی ویژن کیمرہ فیس کیا، بینگ نیوز اینکر، اور پھر اس کے بعد کرنٹ افیئرس میں چلے گئے. اور اب سچویشن یہ ہے کہ نیوز بھی ہے، کرنٹ افیئرس بھی ہیں. اور یہ جو سچویشن ہے جس کی ہم بات کریں لاک ڈاؤن کی یا کرونا کی صورتحال کی، اس پہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے. کیونکہ آج عید کا دن ہے تو ہمیں بڑی لائٹر سی ڈسکشن کرنی چاہیے. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا جو واقعہ وہ بھی میں کوٹ کروں گا. انجم صاحب بڑا مزے کا آپ سین کچھ اس طرح کے ہم ہیبیچول ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہونا گورنمنٹ نے ٹھیک یار یہ گورنمنٹ نے کام کرنا، یہ گورنمنٹ کر ہی کچھ نہیں رہی کسی کی بھی ہو. حالانکہ میری کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے، یہ عید شو ہے اور میں سب کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم خود کتنا کرتے ہیں؟ کیا آج دیکھیں کہ ہر شعبہ جو ہے، ہر معاملہ جو ہے وہ صرف ایک بات کا محتاج ہے اور وہ ہے ایس او پیز پر عمل درآمد. آپ ایس او پیز پر عمل درآمد کریں، آپ اپنا کاروبار چلائیں، آپ اپنی ٹرانسپورٹ چلائیں، آپ اپنے روزمرہ کی دیگر ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو کنٹینیو کریں. آپ کو کس نے روکا؟ کسی نے روکا. آپ کے لیے سوالیہ نشان تو یہ ہے کہ میں آپ سب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہماری پوری جو عوام ہے، ہم خود اپنے اوپر سوالیہ نشان لگاتے ہیں، ہم خود مصیبت میں پھنستے ہیں، پھر مطلب مورد الزام گورنمنٹ کو ٹھہراتے ہیں. نہیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حقوق اور ایک ہوتے ہیں فرائض. حقوق بعد میں مانگیں، فرائض پہلے ادا کریں. تو یہ وتیرہ جو ہے ہمیں اپنانا ہوگا، نہ کہ ہم حقوق کے لیے پہلے سرگرداں رہیں، حقوق کے لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور فرائض ہم کہتے ہیں یہ فرض تو مجھے نہ ہی ادا کرنا پڑے تو کوئی بہتر ہے کوئی اور میری جگہ آ کے کر دے. یہ بہت اچھی بات کی ہے مناظر نے. اور جس طرح سے ہم بات کریں کہ عید کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے، گھروں سے باہر بھی نکلنا ہے جو کہ ہماری ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. تو ایسے میں جب ہم تمام پریکاشنری میئرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں جو کہ ہماری امپروومنٹ کے لیے ہے، ہماری بیٹرمنٹ کے لیے، اور اس سے یقیناً دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہوگا. وی بی صاحب، جیسے کہ ابھی ہم بات کریں کرونا کی سچویشن کی، تو موجودہ حالات میں ہم نے عید بھی سیلیبریٹ کرنی ہے، دوسروں کے گھر بھی جانا ہے، کچھ روٹھے ہوئوں کو بھی منانا ہے، باہر تو نکلیں گے لیکن احتیاط کتنی کرنی ہے یہ بھی بتائیں. نہیں، اس بار تو کہیں نہیں نکلنا جی، نہ کہیں جانا چاہیے. کوشش یہی کریں کہ گھروں میں رہیں، اور ایک عید اگر ایسی گزر بھی جاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. فون پہ بات کریں، اور ماشاءاللہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اور ویڈیو کالز کے کر کے حالات پوچھیں. کوشش کریں کہ گھروں میں رہیں. ہماری تو مجبوری تھی، اچھا والوں نے ہمیں بلا لیا تو آنا پڑا، لیکن ہم بھی کوشش کرتے کہ ہم گھر پہ ہی رہتے اور گھر سے کام چلاتے جو بھی ملاقات ہوتی ہے. یعنی کہ فون پہ آپ سمجھتے ہیں کہ فون پہ وہ ملاقات کا وہ جو ایک مزہ ہے، ایک چاشنی ہے، مجبوریاں بھی تو کچھ ہوتی ہیں نا. دیکھیں حالات بھی تو ایسے تھے، یہ دیکھیے نا. تو اس بار لوگوں نے ذرا سا لاک ڈاؤن کھلا تھا اتنا سا، تو لوگوں نے کا شاید تھوڑا ابھی کھلا ہے
اور بازاروں کے بازار بھر بالکل گئے, ایسے ہی. خواتین نکلا ایک چیز خرید و فروخت کرنے کے لیے. بھائی اس دفعہ اگر نئے کپڑے نہیں بنے گے تو کیا ہو جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک آدھ عید ہے انشاءاللہ اللہ اچھا ہم نے حالات ٹھیک بہت کر ساری دے گا. خواتین سے یہ پوچھا کہ آپ کے بارے میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن جیسے ہی اس میں تھوڑی سی نرمی آئی, مارکیٹس کا رخ کر لیا اور ایک دم جو ہے وہ افراتفری کی کیفیت بالکل پیدا افراتفری ہوگی, پھیل تو گئی. وہ تو یہی کہتی ہیں کہ ہم تو بچوں کے لیے کر رہے تھے. اب ظاہر ہے چھوٹے بچے ان کو کیا پتا, ظاہر ہے کچھ نہ پوچھے, میں بچوں کا تو بہانہ ہی ہوتا ہے. خواتین کی اپنی شاپنگ ہوتی ہے. اپنی انیکا سے shopping بھی ضرور ہوتی پوچھیں ہے. گے کہ وہ کیا کہیں گی. حیدر آپ بتاؤ, آپ نے شاپنگ کی اس دفعہ؟ نہیں کی. نہیں کی, پرانے کپڑے کرنا پہنے, تھا نا. تو اتنے پیارے کپڑے کہاں سے آئے؟ یہ شادی کے ہیں, بتاؤ. شادی کے. شادی کیے ہیں, یعنی کہ ہم پرانے کپڑے بھی پہن کے اتنے پیارے لگ سکتے ہیں. دیکھیں نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم پرانے کپڑے یوٹیلائز کریں اور نہ مارکیٹ کا رخ کریں تو بھی ہم عید اچھے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. ہم حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے جن سے مزے کی باتیں کریں گے, لیکن خواتین کی شاپنگ کے حوالے سے بات ہوئی تو انیکا کیسے شاپنگ مینیج کی؟ کیا آپ نے بھی مارکیٹس کا رخ کیا یا پھر اس دفعہ پرہیز کیا؟ میں آنیسٹلی شاپنگ کی بالکل شوقین نہیں ہوں. مجھے وہ شاپنگ کم اور شاپنگ زیادہ لگتی ہے. اللہ اکبر. باہر جا کر خوار ہونا, چیزیں خریدنا میرے لیے بڑا مشکل کام ہے. تو میں تو اپنی جو 6 سال پہلے شادی کے کپڑے ہیں اس عید پہ وہ آرام سے پہن رہی ہوں, مجھے کوئی آر نہیں ہے. اور میرے خیال میں جو ہمارے یہاں ایک کمپٹیشن بن گیا ہے ہر بار ہر تہوار کے اوپر غمی خوشی دونوں کے اندر کپڑے بنانے کا, معذرت کے ساتھ یہ بہت ہی مٹیریلسٹک قسم کی تھاٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ آپ جو ہیں وہ کپڑے نئے بنائیں یا آپ نے جوتے نئے پہننے ہیں. آپ اپنی پرانی چیزوں کے اندر, جس طرح حیدر اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا بچہ لگ رہا ہے, اس طریقے سے تمام لوگ اپنے پرانے کپڑوں کو یوٹیلائز کر کے بہت اچھے لگ سکتے ہیں. دا بیسک پرپز از کہ آپ نے جو ہزاروں کے تعداد کے اندر پیسے کپڑوں میں خرچ کرنے, ان ہزاروں کی تعداد کے اندر جتنے میں آپ کا ایک جوڑا آئے گا اتنے میں کسی کا مہینے کا پورے گھر کا راشن بنے. آج کل ویسے بھی نہیں, بالکل ایسے ایگزیکٹلی. اور اب ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں 2-3 مہینے تقریباً تمام کی تمام چیزیں, تمام زندگی کا پہیہ جام ہو کے رہ گیا. اب ضرورت ہے لوگوں کو مدد کرنے کی. اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھیے, اکثر لوگ بہت سفید پوش ہوتے ہیں, وہ نہیں مانگ سکتے, ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیے, اپنے نیبرہڈ میں دیکھیے, آپ کو کئی ایسے لوگ مل جائیں گے. اور میری نظر میں آنیسٹلی اسپیکنگ یہ شاپنگ کرنا, چیزیں جمع کرنا, یہ ایک سردرد اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نے باہر جانا ہے, باہر جا کے خالی کرنی ہے, دوسرا آپ نے چیزیں پھر رکھنی ہے اپنی کبرڈ کے اندر. وہ اگر جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی اتنا زیادہ ٹینشن ہونے لگ جائے گی کہ کون سی چیز کدھر رکھنی ہے اور کدھر گئی ہے. اچھا, ویسے ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ میں آپ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے پروفیشنلی بھی ایسی بات کی اور پرسنلی بھی ایسی بات کی ہے, تو ہم سارے مل کے جو ہے ان کو مناظر کا جو ایکسپیرینس ہے وہ خاصا تر ہے, تو کچھ شیئر کرنا چاہیں گے کیا ہوا شاپنگ کرتے ہوئے, یا گھر والوں نے بہت زیادہ تنگ کیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ گھر والوں نے بہت تنگ کیا, لیکن یہ تھاٹ کی بات ہے نا. دیکھیں ان کی سوچ کتنی اچھی ہے کہ صرف ایک اس اسپیسیفک سچویشن کے تناظر میں یہ سوچ اچھی نہیں ہے. انہوں نے پرسنلی بھی کہا ہے کہ میں پرسنلی لائک کرتی اس طرح سے کہ بہت آؤٹ آف دا وے جا کے آپ شاپنگ کریں. اگر آپ اپنی ضروریات کو جو ہے وہ اپنی چادر دیکھ کے جو ہے نا ان کو پورا کرتے ہیں, یا اپنی اسٹرگلز اور اپنے جو آپ کے ریسورسز ہیں ان کو اکارڈنگلی بیلنس کرتے ہیں, تو آپ ایک اچھی زندگی بھی گزارتی ہیں. تو بہت خوبصورت اور بڑی اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری خواتین سے معذرت کے ساتھ, ایون کہ میری اپنی جو بہت اچھی کولیگز ہیں, دوست ہیں, بلکہ میرے سینئرز بھی ہیں, کئی میرے جونیئرز بھی ہیں, کچھ سے سیکھا, کئی کو سکھایا. لیکن اس معاملے میں جو ایک چیز جو ہے وہ بڑی کامن دیکھی کہ شاپنگ کی سارے بڑے کریزی ہوتے ہیں, اسپیشلی فیمیلز تو جی نہیں, لپسٹک ہونی چاہیے. اینڈ یو نو بینگ این اینکر, لیٹ می ٹیل یو انجم صاحب, اس سیٹ پہ آنے سے پہلے جو ہے وہ آپ خود گواہ ہیں اس چیز کے کہ ایک میک اپ آرٹسٹ کو میل کتنا انگیج رکھتا ہے اور فیمیل کتنی انگیج کرتی ہے. فیمیل پہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے اور میل پہ 5 منٹ اسکرین کے تقاضے ہمیں مجبوراً وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. ادروائز ہمیں بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی, جس طرح کہ انیکا نے کہا, کہ ہم بھی یوز ٹو نہیں ہوتے اتنی زیادہ شاپنگ کے. ڈیفینیٹلی عید ہے تو اس نے ذرا لائٹر نوٹ پہ بات کی ہے نا. بالکل کر سکتے ہیں. انجم صاحب اگر تھوڑا سا پیچھے دیکھیں, جب لاک ڈاؤن کی کیفیت تھی اور سخت لاک ڈاؤن تھا, شاپنگ مالز بند تھے, شاپس بند تھیں, تب بھی تو ہم ٹائم گزار رہے تھے اور ہم نے یہی ایکسپیکٹ کیا تھا کہ شاید اس بار عید پہ ہم نے پرانے کپڑے بنانے ہیں اور شاپنگ پہ نہیں جائیں گے. تو ایک جذبہ ہمارے اندر, سب کے اندر تھا کہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے. دیکھیں کون کتنی مشکل میں ہے, کس طرح سے اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہم پہ کوئی مشکل نہ آ جائے تو تھوڑی سی سیونگ کر لیتے ہیں. یہ وہی کانسیپٹ ہے جو, اگر میں غلط نہ ہوں تو ہم کچھ عرصہ پہلے اگر چلے جائیں, 20-25 سال قبل چلے جائیں, تو آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ ضروری نہیں ہوتا تھا تب کہ 10-10 جوڑے بنیں گے تو ہی عید سیلیبریٹ ہوگی, یا پھر ہم نئے کپڑے پہن کے ہی کہیں جائیں گے تو لوگ ہمیں ایکسیپٹ کریں گے یا دروازہ کھولیں گے ہمارے لیے. نہیں, یہ اب کے حالات میں زیادہ ہو گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیچھے اگر چلے جائے تو ایسا واقعی نہیں تھا.
कभी एक या अगर छोटी ईद पे कपड़े बनाए तो वही बड़ी ईद पे चल जाते थे, या किसी की शादी हो रही होती वो कपड़े बने होते तो वो चला लेते थे। जैसे हैदर ने अभी अपने मामू के शादी पे कपड़े सिलाए थे और ये उस कपड़ों में आ गया है और ईद भी मना रहे हैं अपनी। तो मेरा ख्याल है पहले की निस्बत अब कुछ ज़्यादा कुछ नुमाइश हो गई जब से मीडिया भी आया है। मीडिया में लोग या लड़कियाँ या ख़वातीन या मर्द सब जो कुछ भी देखते हैं वो फिर कोशिश करते हैं कि शायद हम भी अच्छा लगे और वो फिर आपको पता है आजकल जो टिकटॉक चल रहा है उसमें वो ड्रामों की नकलें हो रही होती हैं। तो मीडिया ने इस तरह भी लोगों को बड़ा लगाया कि वो कपड़े भी ज़्यादा बन रहे हैं उसमें और ड्रामे भी हो रहे हैं सारे, और फिर सबका दिल कर रहा है कि हम लोगों को दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि हमारे पास कितने कपड़े हैं। यानी कि हमेशा मीडिया को ब्लेम किया जाता है कि मीडिया की वजह से, जैसे कि अभी ब्लेम ना भी किया जाए लेकिन कहा ज़रूर जाता है कि मीडिया की वजह से हमारे अंदर ये जो है वो सेंस डेवलप हो रही है, माइंडसेट चेंज हो रहा है। हालांकि ये मीडिया वर्कर्स बेचारे तो अपने कामों में इतना बिजी रहे पूरा रमज़ान और इस सिचुएशन को फेस करने, न्यूज़ देने, प्रोग्राम्स करने में इतना उनका टफ स्केड्यूल था कि शायद उनको वाकई शॉपिंग का टाइम मिला। कि आम आवाम का माइंडसेट कौन चेंज करे आपकी नज़र में? ये एक तो मीडिया के हवाले से ये बात इसलिए की जाती है क्योंकि मीडिया के दो पहलू हैं। एक वो पहलू है जो ऑन स्क्रीन नजर आता है और वो बड़ा ग्लैमरस लगता है, उसके अंदर हम तमाम लोग बड़े ग्लैमरस बन के बैठे हैं। लेकिन लोग जो नहीं देख सक रहे हैं वो ऑफ द स्क्रीन लोग हैं, जिनकी दिन रात की मेहनत से न्यूज़ चैनल्स चला करते हैं, जिनकी दिन रात की मेहनत से मूवीज और फिल्म्स प्रोड्यूस होती हैं। तो जो ग्लैमर हमें नजर आ रहा होता है ये सिर्फ एक फसाद होता है। अंदर ही अंदर इतने मेहनत करने वाले लोग होते हैं कि अब जिस तरह हम लोग यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, हम तमाम जो हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर शदीद मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम भी सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, अपनी फैमिलीज को बैलेंस करते हुए काम करते हैं, लेकिन लोगों की नजर सिर्फ उस चीज पे पड़ती है जो उनको सामने नजर आ रही होती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ लोगों को एक और चीज भी देखनी है, वो ये कि जब लोग खुद अपने रिश्तेदारों के साथ मिलते हैं तो वो किसी को कुछ और तासुर देते हैं, लेकिन घर पे वो कुछ और होते हैं। इसी तरीके से मीडिया भी ऐसे ही है कि हमारा जो तासुर है वो गालिबन बहुत फ्लैम्बायोंट आता है, लेकिन हम लोग पीछे से आम आवाम है, सादे लोग हैं। हम में से तमाम लोग ऐसे नहीं है कि जो बहुत आराइश के शौकीन हो या बहुत ज्यादा नुमाइश के शौकीन हो या बहुत आराम करते हो। हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं एक वाइफ हूँ, एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक एंकर हूँ, इसके साथ साथ मैं अपनी टीम की हेड हूँ, बॉस हूँ। तो मुझे उन तमाम लोगों का जो जिंदगी में मेरे जुड़े हुए हैं, मुझे उन तमाम का ख्याल रखना है। वो ये ख्याल किस तरह से रखती हैं इसके हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, मनाजिर से भी मजीद डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक के जाने बड़े ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और जान रहे हैं कि मीडिया वर्कर्स अपनी टफ रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, इसके साथ साथ वो घर में कितना टाइम स्पेंड करते हैं और घर के तमाम अमूर को कैसे मैनेज करते हैं, अपने घर वालों को कितना टाइम देते हैं, अपने फैमिली को कितना टाइम देते हैं, अपने फ्रेंड्स को कितना टाइम दे पाते हैं, अपने सोशल सर्कल को कैसे बैलेंस करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अनीका से, और जब हम ये बात कर रहे थे ना अनीका कि वाकई अगर एक हम जिस इंसान को टीवी पे देख के बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, अच्छा इसकी ज़िंदगी तो बड़ी फैंटेसी में होगी, ये तो बड़े आराम करता होगा, देखो इसको इतनी दुनिया देख रही है और ये कितने मज़े कर रहे हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं, उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये वो तमाम काम मैनेज करके स्क्रीन पे बैठा हुआ है या बैठी हुई है। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम इस हवाले से भी बात करें कि मीडिया पर्सनालिटी जो है उसको दो तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। घर की ज़िंदगी अलग है और उसकी पर्सनल तमाम बिलोंगिंग्स अलग हैं, उसके साथ साथ उसको प्रोफेशनल लाइफ भी उसी तरह से बैलेंस करनी होती है। देखिए ये जो जर्नलिज्म है ना, ये बड़ी या मीडिया इन जनरल भी बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए क्योंकि स्पेशली जर्नलिज्म के बारे में कहा जाता है और जर्नलिस्ट के बारे में कहा जाता है ये लोग तो क़यामत के दिन भी बैठकर खबरें दे रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे होंगे कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है और कौन जन्नत और दोज़ख में जा रहा है ऑन अ लाइटर नोट। तो हमारा काम आसान नहीं है,
ہمیں چھٹی نہیں ملتی عید کی, ہم لوگ عید کی 10 چھٹیاں لے کر نہیں جا سکتے, ہمارے پروگرامز کوئی اور سنبھالنے والا نہیں ہوتا, ہمیں اپنا پروگرام خود سنبھالنا ہے. اور اگر 5 دن سے زیادہ چھٹی ہو گئی تو پروگرام کا کہ کوالٹی ڈاؤن ہونے کا ایک خدشہ ہوتا ہے, جو کہ آف کورس اتنی محنت سے ایک پروگرام کھڑا کیا ہو تو وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو جہاں تک گھر اور پروفیشنل لائف مینیج کرنے کی بات ہے تو میرے خیال میں ہر شخص ہی, چاہے وہ میڈیا سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, وہ گھر کی اور اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کو بیلنس کر کے چل رہا ہوتا ہے. اور یہ بڑی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی ڈالی ہے کہ انسان ایک ملٹی ٹاسکنگ بینگ ہے. میرا جہاں تک پرسنل تعلق ہے, مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ میرے گھر پہ کوئی اور کھانا بنائے, میرے ہسبینڈ کو کوئی اور کھانا بنا کے کھلائے. ہاں اگر وہ خود بنائے تو بات الگ ہے, میں اسے ویلکم کرتی ہوں, کیونکہ مرد, اگر عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ ہو سکتی ہیں تو مردوں کو بھی عورتوں کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے. اینڈ مائی ہسبینڈ از ویری انڈرسٹینڈنگ اینڈ کیئرنگ ان دیٹ وے ایز ویل. الحمدللہ آئی ایم ویری لکی. میں آئی ایم اے ویری گڈ کوک, تو میں گھر پہ کھانے بنانا اور کھانوں کا اہتمام کرنا, اور ابھی افطاریاں ہوئی ہیں جتنی بھی, اس کے اندر ہسبینڈ کو نئی سے نئی چیز, کیونکہ کسی کو بلا تو سکتے نہیں ہیں, ملنا ملانا بھی نہیں ہے, تو جو مزے کی چیزیں بنانی ہوتی ہے وہ اپنے میاں کے لیے بنانی ہوتی ہے. پھر اپنی بیٹی کے لیے میں نے کوئی ہاؤس ہیلپ نہیں رکھی. میں نہیں بلیو کرتی کہ میں اگر اپنے زیورات کسی ہاؤس ہیلپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی تو میں اپنی بیٹی یا اپنا بیٹا, میں دونوں میں تفریق نہیں کرتی. میری نظر میں بیٹی اور بیٹا برابر ہیں, میں اس کو کیسے کسی ہاؤس ہیلپ کے ہاتھ میں دے دوں. تو جب میں آتی ہوں تو میں اپنی والدہ والد کے پاس, کیونکہ والد تو ہوتے نہیں ہیں, سپریم کورٹ لائر, لیکن میں اپنی والدہ کے پاس چھوڑ کے آتی ہوں, اور جب ہسبینڈ گھر پہ ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کو کبھی وہ کانسیپٹ ڈیولپ نہیں ہوا کہ والدہ اگر جائیں گی تو مجھے کسی ہاؤس ہیلپ کے ساتھ ہونا پڑے گا. تو اس لیے بیلنس کرنا ضروری ہے, ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن یہ چیز بعد میں بہت پے کر. بالکل ایسے ہی اگر آپ مینیج کرنا چاہیں تو آپ بہت ساری چیزیں مینیج کر سکتے ہیں. اور یہی اسی چیز کو اگر ہم یہاں پہ ریلیٹ کریں کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم سے احتیاط نہیں ہوگی, اگر ہم باہر جائیں گے تو پھر کس طرح سے پریکاشنری میئرز کو فالو کریں گے, گھر پہ رہتے ہوئے تو چلیں احتیاط کریں, باہر نہیں کریں گے. ہم نے ہر حال میں احتیاط کرنی, چاہے ہم گھر پہ ہیں, چاہے ہم کسی سے ملنے کسی کے گھر جا رہے ہیں, یا کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے, تب بھی ہم نے احتیاط لازمی کرنی ہے. مناظر, اب تو ماشاءاللہ گھر والے بھی یوز ٹو ہو گئے ہوں گے, تو سٹارٹنگ کی اگر بات کریں, سٹارٹ میں یقیناً مشکل ہوتا ہوگا کہ انہیں بتانا کہ اب عید ہے, مجھے ایسے ایونٹ پہ بھی باہر جانا ہے, اپنا کام کرنا ہے اور مجھے چھٹی نہیں ہوگی. تو کبھی ایسا ہوا کہ گھر والے ناراض ہوئے ہوں, ان کو بہت مشکل سے منانا پڑا ہو؟ بالکل جی, پروفیشنل لائف کا جو بیسیکلی سٹارٹ ہوتا ہے نا, اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے 10-10, 15-15 سال لگائے ہیں, آپ کے سینئرز ہیں, آپ نے ان سے سیکھا ہے, اور آپ یہ سوچیں کہ وہ اب بھی جب آپ سٹارٹ کر رہے ہوں اور وہ اپنے کریئر کے پیک پہ ہیں تو تب بھی وہ آپ کے لیے یا آپ کی کمفرٹ کے لیے قربانیاں دیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ایک قانون قدرت ہے, اصول قدرت ہے کہ آپ چلتے چلے جاتے ہیں اور ذمہ داریوں کو جو بوجھ ہے وہ آنے والوں پہ ٹرانسفر ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہی ایک SOP جو ہے وہ میڈیا پہ بھی لاگو ہوتی ہے. یس, I faced the time in the beginning of my career, چھٹی نہیں ملتی تھی, بہت دل دکھتا تھا. عیدیں جو ہیں وہ ادھر ہی مناتے تھے. وقتی طور پہ اگر کہیں تھوڑا سا پیسمسٹک اپروچ ہوئی ہے, ڈپریس ہوئے ہیں, موڈ آف ہوا ہے اور بڑا چڑچڑا پن ہے, اس کے بعد جب آفس آتے ہیں اپنے جیسے بہت سارے دوستوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے کیمرہ مین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہماری اینکرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, پروڈیوسرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اسکرپٹ رائٹر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, بہت سارا اسٹاف جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ فیل کرتے ہیں کہ یس یار کہ میں اکیلا نہیں ہوں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, اور صرف ایک میڈیا ہی یہ ادارہ نہیں ہے. اگر آپ افواج پاکستان کی بات کریں, اگر آپ مختلف دیگر اداروں کی بات کریں, آپ اپنا پولیس ڈپارٹمنٹ دیکھیں, تو میڈیا تو پھر بھی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ بلیسڈ ایک جاب ہے. بینگ این اینکر یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ سوٹڈ بوٹڈ ہیں, آپ اچھے پروٹوکول میں, اچھے ایٹماسفیئر میں کام کر رہے ہیں. آپ اس پولیس ورکر سے پوچھیں نا کہ جو گھر بھی نہیں گیا اور اس کی ڈیوٹی بھی تپتی ہوئی دوپہر میں کسی ناکے پر لگی ہے, اور اس نے عید کا سارا دن جو ہے وہ 12 گھنٹے اسی یونیفارم میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ کے تحفظ کے لیے گزار دینا ہے. تو ہم لوگ تو پھر بھی الحمدللہ بہت بلیسڈ ہیں, اور ہمیں اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے بہت مشکور ہونا چاہیے. نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا, بلکہ میں پرسنلی جو ہے اپنے والدین کا بھی بہت مشکور ہوں, اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں, آپ سب کے والدین کے لیے اور سب کے والدین کے لیے, جنہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی, جنہوں نے ان کو ایک اچھے سانچے, ایک اچھی شخصیت میں ڈالا, کہ ایک ایسی تربیت کی کہ میری ذہن میں ہمیشہ سے ایک نقطہ جو ہے وہ اٹھتا ہے. میری بات کا تھوڑا سا اگر تسلسل لمبا نہ ہو رہا ہو تو انجم صاحب آپ سے بھی اور آپ سے بھی میں یہ چاہوں گا کہ میں اس پوائنٹ کو کنوے ضرور کروں. ہم خوشیاں ڈھونڈتے ہیں ساری زندگی میں, ہم کامیابیاں ڈھونڈتے ہیں, ہم سکون ڈھونڈتے ہیں. یہ ایک بڑا کی پوائنٹ ہے. خوشی, کامیابی یا سکون جو ہے وہ آپ کو دو چیزوں میں ملتی ہے. ایک تو ملتی ہے کہ صرف آپ کچھ نہ کریں, آپ پنجگانہ نماز ادا کریں, اور دوسرا
اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیں کہ خوشی لے کے نہیں ملتی ہے، سکون لے کے نہیں ملتا ہے، کامیابی لے کے نہیں ملتی، کامیابی خوشی سکون جو ہے وہ دے کے ملتا ہے۔ آپ کسی کو مورل ہیلپ کر دیں، آپ کسی کی فائنینشیل ہیلپ کر دیں، آپ کسی کی ایجوکیشنل ہیلپ کر دیں، آپ کو کہیں بھی کوئی مشکل میں نظر آ رہا ہے اور آپ کو اللہ نے یہ قدرت اور یہ دسترس دی ہے کہ آپ اس کی مشکل کو آسانی میں تبدیل کر رہے ہیں، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن آپ ایک وسیلہ ہیں، اور اگر آپ وسیلہ بن رہے ہیں تو ضرور بنیں، آپ ہر معاملے میں جو کامیاب ہوتے جائیں گے۔ بالکل، ایک چھوٹا سا مشورہ بھی کسی کی زندگی بنا سکتا ہے اور اس میں ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو مشورہ دے رہے ہیں، کسی کو اچھی بات سمجھا رہے ہیں، کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کچھ نہیں جاتا لیکن کسی دوسرے کی زندگی بن جاتی ہے۔ حیدر کتنی عیدی ملتی ہے یہ بتائیں، اور کون کون عیدی دیتا ہے حیدر کو؟ اچھا، ابو، حنفی اور ہیرا باجی۔ اچھا، نانا ابو تو دیتے ہیں، میں نے ابھی کہا تھا۔ سب سے زیادہ تو نانا ابو دیتے ہوں گے کیونکہ وہ تو آپ کے فرینڈ بھی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ماما بعد میں کہیں کہ نانا جان نے جو دی ہے عیدی وہ تو ساری مجھے دے دو، ایسا تو نہیں ہوتا؟ نہیں، میں خود ہی کر دیتا ہوں۔ پھر اسپینڈ کہاں کرتے ہو وہ ساری عیدی؟ جی میں اسپینڈ نہیں کرتا، سنبھال کے رکھتے ہو؟ یہ تو ہم سب کا دل کرتا ہے کہ عیدی ڈھیر ساری جمع ہو اور وہ خرچ بھی نہ ہو، ان میں سے 1 روپیہ بھی کم نہ ہو۔ جیسے انجم صاحب ہم عیدی کی بات کریں، مجھے ویسے ذہن میں آیا کہ میں آپ سے پوچھوں، بچپن کی عید یاد تو آتی ہوگی کہ اس وقت تو صرف ہم پیسے لیتے تھے، اب جب پیسے دینے پڑتے ہیں تو ایک بار کو بندہ سوچتا ضرور ہے کہ اب کیوں نہیں عیدی دینے والے، اب تو بس عیدی لینے والے ہی ہیں۔ جو ایک پنجابی کا مصرع بولتے ہیں نا کہ ابا ابا کہنے سا بڑا سکھ پانے سا، تے ابا ابا خوایا بڑا دکھ پایا۔ بالکل جی، تو ظاہر ہے لیکن بچوں کو سچ پوچھے تو خوشی بھی ہوتی ہے، بچوں کو جب عیدی دیتے ہیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ اس وقت تو وہ سکے ملا کرتے تھے۔ اچھا، 1 آنا 2 آنا 4 آنے 5 آنے وہ سکے ہوا کرتے تھے ہمارے دور میں تو۔ بالکل، اور اب ماشاءاللہ نوٹ ہیں، روپے ہیں، اور نوٹ بھی بڑے بڑے اب تو بچے مانتے بھی نہیں، اس وقت کے بچے بھی اچھے ہوتے تھے۔ تو ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ اینک خرید لینی لگانے والی ربڑ کی، پھر یہ وہ باجا تھا بجانے والا خرید لینا گلی میں سے۔ بچپن میں جو بچے ہمارے ماحول جو ہوتا ہے اس وقت، تو اب کل تو بچے کہتے ہیں جی میں نے موبائل لینا ہے، میں نے فلاں چیز، بالکل میں نے ٹیبلٹ لینا ہے اور میں پرائیویسی میں چلا جاؤں۔ تو اس وقت دوستیاں تھیں کہ بہت سارے لوگ اکٹھے، بچے اکٹھے، کوئی ایسی تفریق نہیں کہ کون کہاں سے آ رہا ہے، کون کتنے پیسے لا رہا ہے، سب نے مل جل کے کام کرنا ہے، مل جل کے پارٹی کرنی ہے۔ بہت چینج ہو گیا ہے وہ میل ملاقات، وہ اب نظر نہیں آتی، ویسے ہمیں تو نہیں نظر آتی۔ جو نئے لوگ ہیں وہ اپنے ماحول کے مطابق پل رہے ہوں گے، بڑھ رہے ہوں گے، لیکن ہمارے دور میں کچھ اور تھا جب ہم چھوٹے تھے، بہت ہی اچھا وقت تھا میرا۔ کوئی ایک چیز، کوئی ایک ایسی بات جو آپ یاد کرتے ہوں عید کے موقع کے حوالے سے اگر بات کریں تو؟ نہیں، بس یہی آپ کو جو بتایا کہ جب ہم باہر جاتے تھے عیدی لے کے تو تلاش کرتے تھے کہاں کہاں کیا کیا چیز مل رہی ہے، تو وہ کھڑے ہوتے تھے باجوں والے بھی، اینکوں والے بھی، بچوں کے کھلونے، چھوٹے چھوٹے ربڑ کے چھوٹے جو کھلونے ہوتے تھے تو وہ خرید کے اپنا لے آتے تھے، بڑی خوشی ہوتی تھی۔ پیسے ختم ہو جاتے تھے، دکھ بھی ہوتا تھا کہ اور ہوتے تو اور کھلونے خریدتے اور رہتے، پھر عید کا انتظار کہ عید اگلی آئے گی تو پھر ہمیں بہت ساری عیدی ملے گی۔ انیکا، بچپن کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو جب بچپن آپ کا تھا عیدی ڈیفینیٹلی ملتی تھی اور ابھی بھی ملتی ہوگی کیونکہ خواتین کے ساتھ یہ چلتا ہے، تو اب جب اپنی بیٹی کے لیے تیاری کرتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کی چھوٹی سی پیاری سی بیٹی ہے، تو اس کے لیے جب تیاری کرتے ہوئے وہ یاد تو آتا ہوگا کہ کبھی میرے لیے ایسی تیاری ہو رہی ہوتی تھی، کبھی مجھے اس طرح سے ساری چیزیں مینیج کر کے پلان کر کے دی جاتی تھی، آج میں اپنی بیٹی کے لیے کری ہوں، تو کس طرح کی فیلنگ آتی ہے؟ بڑی سریل فیلنگ ہوتی ہے۔ ماں بننا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، نو ڈاؤٹ، اور یہ نعمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا، جن کو نہیں کرتا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کسی وجہ سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ بھی۔ میں حیران ہوتی ہوں ان لوگوں کے اوپر جو کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہوتا، یا جن کے بیٹے ہوتے ہیں وہ ہماری بیٹی ہوتی۔ ہماری خواہشات کبھی رکتی نہیں ہیں، اور جب تیاری کی بات آتی ہے وہاں بھی ہماری خواہشات کبھی نہیں رکتی ہے۔ میری بیٹی کے لیے میں اپنے لیے کچھ نہیں لیتی، لیکن مجھے اپنی بیٹی کو تیار کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے، اور وہ یہ صرف عید کے دن نہیں بلکہ نارملی بھی اس کے کپڑے، اس کے جوتے میچنگ ہونے چاہیے، اس کے کلپس، اس کی پونیز، اس کے ہیئر سٹائل ڈفرنٹ۔ میں پہلے سادی پونی بنانے والی خاتون تھی، بچوں کی اور ہیئر سٹائل نہیں بنتے تھے، بھانجیاں تھیں،
لیکن اب اس کے لیے میں نے اتنے سارے ہیئر اسٹائل سیکھ لیے ہیں کہ اس کی ہیئر ڈریسر بھی میں ہوں, اس کی ڈیزائنر بھی میں ہوں, اس کی نانی بھی میں ہوں, اس کی ٹیچر بھی میں ہوں, کیونکہ میں نے اس کو ابھی اسکول میں بھی ڈال. میں نہیں سمجھتی کہ بچوں کو چھوٹی سی عمر کے اندر اسکول میں دھکیل دینا چاہیے, پوری عمر پڑی ہے, گھر کے اندر ہی بہت ساری چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں. تو اس کی تیاری تو عید کی پوری ہوتی ہے, اور اپنے سارے کے سارے خاندان کے اندر وہ سب سے زیادہ ویل ڈریسڈ ہوتی ہے, وہ سب سے زیادہ تیار ہوتی ہے, اس کی ہر چیز بڑی مینجڈ ہوتی ہے. تو اٹس اے جوائے, اٹ ریئلی. ایک بات جو سملیرٹی رکھتی ہو کہ آپ کے بچپن میں اور اس کے بچپن میں, اور آپ کو بہت زیادہ وہ چیز پسند آتی ہو کہ یہی میری حرکت تھی, یہی میں کرتی تھی اور یہی اب میری بیٹی کرتی ہے. اس کی دو چیزیں ہیں جو بالکل میرے جیسی ہیں. غلط بات پر غصہ بہت ہوتی ہے. اچھا, کچھ میرے والا حساب ہے, شاید یہ اچھی چیز نہیں ہے غصہ کرنا, لیکن غلط بات نہیں سہ سکتی, اس کو گھٹن ہونے لگ جاتی ہے. دوسری, اس کی یادداشت بہت تیز ہے. اچھا, ماشاءاللہ. اس کو بھی بچپن کی چیزیں یاد ہیں اور مجھے بھی میرے بچپن کی بہت چھوٹے ہوتے کی چیزیں یاد ہیں, جس ٹائم پر یوزلی بچوں کو چیزیں یاد نہیں ہوا کرتی ہیں. تو یہ دو چیزیں دیکھ کر مجھے اکثر اوقات لگتا ہے. پھر وہ ڈیسائسو ہے. کچھ میرا بھی یہی حال ہے کہ میں جب ڈیسیجن لے لوں تو پھر میں اس سے پیچھے نہیں ہٹتی. وہ مجھے قائد اعظم والا کال ذرا بہت پسند ہے کہ آپ ڈیسیجن لینے سے پہلے جتنا مرضی لمبا ٹائم لے لیں پلان کرنے کا, لیکن جب ڈیسیجن لے لیا تو بس پھر لے لیا, پھر پیچھے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ ایک انسان کی کامیابی کا ضامن بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ بہت سوچے, اس کے بعد جب وہ فیصلہ کرے تو بس پھر اس پر عمل کرے. مناظر, بچپن کی عید کیسی ہوتی تھی؟ بچپن کی وہ کوئی ایک بات, کوئی ایک ایسا ایونٹ, کوئی ایک ایسی عادت جو اب یاد آتی ہو, اس کو مس کرتے ہو اور پھر دل کرتا ہو کہ کاش میں واپس بچپن میں چلا جاؤں. ہر فیز کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. جب بچپنا تھا تو بہت چام تھا اس کا, ایک بڑی دلکشی تھی, وہ معصومیت, اور بنیادی طور پہ آج کے اور اس دور میں بہت فرق ہے. ہمارے بچوں کا بچپنا اور ہمارا بچپنا اس ایٹماسفیئر کی وجہ سے, اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے, اور روایات میں ایک بدلاؤ کی وجہ سے, سماجی طرز زندگی میں بدلاؤ کی وجہ سے بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہے. کچھ بیسک چیزیں ہیں جو سملر رہ گئی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب خود بچے تھے عید ملتی بھی تھی. ایک تو عید لینے کی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی, عید پڑھ کے آنا, ابو سے عید ملنی, امی سے عیدی ملتی تھی, ماموں سے عیدی ملتی تھی, چاچوؤں سے ملتی تھی, اور پھر یہ ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. پھر سب دوستوں نے کھیلنا, کوشش ہوتی تھی ہماری کہ ہم عید اپنے گاؤں میں جا کے منائیں. اور مجھے یہ کہنے میں اور یہ ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میرا براٹ اپ جو ہے وہ ایک گاؤں کا ہے, اور مجھے وہ گاؤں کی زندگی انجم صاحب اتنی پیاری ہے, اتنی اچھی لگتی ہے, اتنی حسین یادیں ہیں کہ شاید میرا خیال ہے کہ اس کا عشر عشیر بھی آج اتنا کما کے, اتنا نام بنا کے, اتنا فیم لے کے, نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے شعبوں پہ راج کر کے بھی سب کچھ, ہر بات, ہر خواہش جو اللہ تعالیٰ نے پوری کی, لیکن جو وہ چیز تھی اس کا شاید وہ یہ نعم البدل نہیں ہے. اس کے بھی لیے مشکور ہے, لیکن وہ ہی تھا, اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے. فطرت کا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایگزیکٹلی دس از. اور جس چیز کو مس کرتے ہیں, جو آپ نے ایک بات کی, یہ ایک چل چلاؤ لگا رہتا ہے. ہمارے والدین یا ہمارے فور فادرز جو ہیں, جن کے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں حیات رکھے, صحت دے, خوشیوں اور کامیابیوں والی زندگی دے, اور جن کے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو مجھے بہت اچھی طرح سے یاد پڑتے ہیں کہ میری نانو اور دادو, ہم سب لوگ, ہماری پوری فیملی, ہماری ایک بڑی ٹریڈیشن ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی بڑا سارا ہمارا گھر, بڑی حویلی ہوتی تھی, سب وہیں پہ ہوتے تھے, سب عید اکٹھے کرتے تھے, اور نانو اور دادو جو ہے وہ سوئیاں بناتی تھیں. اور ہمارے جو فارم ہاؤس تھا لائک اس میں وہاں سے خالص دودھ آیا کرتا تھا. اس دودھ اور اس کے اوپر انجم صاحب آپ کو تو یاد ہوگا وہ دیسی گھی ڈال کے, اور وہ گھر کی بنی ہوئی ہے, لیکن ہمارے فصلوں کے بیجا کا جو کماد تھا, اور خود ہی وہ گڑ اور شکر وغیرہ بناتے تھے, تو وہ سارا اس پہ وہ چھڑک کے جب وہ کھاتے تھے, یقین کیجئے کہ اس جیسا ذائقہ دوبارہ کبھی نہیں. کیا بات ہے, آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں اس حساب سے تو دل کر رہا ہے کہ ابھی سامنے اور ہم بھی ٹیسٹ کر کے بتائیں ضرور کہ واقعی مناظر ایسی سوئیاں روزوں کے بعد ویسے بھی دل کرتا ہے بالکل میٹھا کھائیں, زیادہ کھائیں. تو کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے, حیدر سے پوچھتے ہیں ان کی فیوریٹ ڈش کیا ہے, اور وہ بڑے مزے سے کیک کھا رہے ہیں. حیدر, عید پہ کیا کھاؤ گے؟ میری فیوریٹ ڈش ہے چاول. چاول. بریانی پسند ہے, پلاؤ پسند ہے؟ پلاؤ زیادہ پسند ہے, بلکہ وہ جو بوٹیاں ہوتی ہیں نا وہ فٹ بنی ہوتی ہیں. وہ فٹ کیسی ہوتی ہے؟ وہ اچھے سے فرائی ہوئی ہوتی ہے؟ ہاں. ماما فرائی کرتی ہیں اچھی سے؟ نہیں, میری امی کرتی ہیں. امی کرتی ہیں. امی کو بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے. پھر ہمارے لیے بھی کھانا لے کے آنا نا, یا پھر تیاری رکھنا, ہم پروگرام کے بعد آپ کے ساتھ ہی چلیں گے, ٹھیک ہے؟
پھر مزے مزے کے کھانے کھائیں گے کیونکہ میٹھی عید ہے اور میٹھی عید کی میٹھی میٹھی خوشیاں کھانے سے ہی ہوتی ہیں۔ انجم صاحب آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ عید پہ کوئی ایسی ڈش، کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کی فیوریٹ ہو اور وہ بننی ہے، چاہے کوئی آئے کوئی جائے، وہ چیز وہیں کی وہیں ہے؟ میرا خیال عام زندگی میں تو میں سب کچھ کھا لیتا ہوں، جو میرے سامنے آتا ہے وہ میں کھاتا ہوں، کبھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا پکا ہے، یہ اس طرح نہ پکاؤ، یہ نہ کرو، یہ کم پکا ہے یا اس میں نمک کم ہے، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، جو سامنے رکھا جاتا ہے کھا لیتا ہوں۔ باقی جو عید پہ جو یہ کچھ اسپیشل میں بنواتا ہوتا ہوں، یہ جو آلو چنے ہوتے ہیں اور چاٹ وغیرہ، اچھا، تو یہ بار بار کھانی پڑتی ہے کیونکہ روزے رکھ کے آدمی کو دل کرتا ہے کہ بار بار تھوڑی تھوڑی چیز کھاتا ہے، تو وہ اتنی وافر مقدار میں بنے ہوتے ہیں، ان کو مہمان بھی آ جائے تو اسے بھی کھلاتے ہیں اور ساتھ پھر آپ بھی خود کھانا۔ مطلب کہ ہم اگر جائیں تو انجم صاحب ہمیں بڑی مزیدار سی جو ہے وہ چنا چاٹ کھلائیں گے، اور کیا کھلائیں گے انہیں سے جانیں گے۔ ایک بریک کی جانب ہم بڑے بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم منا رہے ہیں میٹھی عید کی میٹھی میٹھی خوشیاں، اور بات ہو رہی تھی کھانے پکانے کے حوالے سے، کھانا کھانے کے حوالے سے، کیونکہ میٹھی عید ہے تو اس عید پہ جو ہے وہ کھانے کا بھی بہت دل کرتا ہے۔ کچھ میٹھی سوئیوں کی بات ہوتی ہے، کھیر کی بات ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ نمکین پسند کرتے ہیں۔ ہم بریک پہ جانے سے قبل جو ہے وہ بات کر رہے تھے انجم صاحب سے، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ ان کو چنا چاٹ بہت پسند ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عید پہ بنے اور تاکہ وہ خود بھی کھائیں، بار بار دل کرتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ کھانے کا، اور پھر مہمانوں کو بھی سرو کی جاتی ہے۔ لیکن وہ جو سوئیوں کا مزہ، وہ کھیر کی مٹھاس، اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی گجریلا بھی بن جاتا ہے، کبھی کبھی ہمارے لیے کسٹرڈ بھی بنتا ہے، ایسی میٹھی میٹھی ڈشز جس کو نہ پسند ہو لیکن بنانی پڑے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ انیتا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسی ڈش، کوئی ایسی چیز جو کہ صرف ہسبینڈ کو پسند ہو، آپ کو پسند نہ ہو لیکن بنانی ہی پڑتی ہے، وہ بنانا کتنا مشکل لگتا ہوگا؟ اچھا، میرے ہسبینڈ کو میٹھا بالکل پسند نہیں ہے۔ اچھا، میری بیٹی کو میٹھا بالکل پسند نہیں ہے، اور مجھے میٹھا اتنا ہی پسند ہے۔ پھر کیسے تو ایک طرح سے اچھی بات ہے، سارا میٹھا میرے لیے بچ جاتا ہے، تو میں تو انجوائے کرتی ہوں اس چیز کو۔ میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، اچھا ہے آپ کو پسند نہیں ہے، جتنی چاکلیٹ آتی ہے وہ میرے لیے آتی ہے، وہ میرے لیے بچ جاتی ہے۔ اگر ان کو بھی پسند ہوتی پھر مجھے ڈیوائڈ کرنا پڑتا، اور پھر میٹھا تو پھر میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن ان کو وہ ہیں بلوچستان کے پختون، اچھا، اور ان کا کچھ گھرانہ سیاست سے بھی تعلق رکھتا رہا، کچھ بیوروکریسی میں بھی رہے۔ ان کی وہاں ایک ڈش بنتی ہے پختونوں کے اندر، وہ ہوتی ہے آش، اچھا، اور وہ بنتی ہے کرت سے۔ وہ ایک ایسی ڈش ہے جو کہ میں نے اپنی ساس سے بنانا سیکھی ہے۔ اس سے پہلے میں نے نہ تو کبھی کھائی تھی، نہ کبھی اس کے بارے میں سنا تھا، پلس اس کا فلیور ڈیولپ کرنا بھی بڑا ایک مشکل کام ہے، اس لیے کیونکہ وہ بڑی گوٹ چیز والی اس کی اسمیل ہوتی ہے، اور وہ ایک بہت اسٹرانگ فلیور ہوتا ہے، تو ناٹ ایوری بڈی کین ڈیولپ دیٹ فلیور۔ تو مجھے بہت وقت لگا اس کا فلیور ڈیولپ کرنے میں، لیکن وہ ایک ایسی ڈش ہے جو کہ میں نے کبھی بنانا سیکھی تو وہ صرف انہی کے لیے تو پہلے کھائی تھی یا پہلے بنائی تھی؟ پہلے کھائی تھی، آف کورس ساس کے ہاتھ کی کھائی تھی، اور میری ساس بھی ماشاءاللہ میری والدہ کی جیسی ہی ہیں۔ اچھا، تو میری ساس نے مجھے وہ پھر بتایا کس طرح سے بناتے ہیں، وہ ڈرائیڈ گوٹ ملک ہوتا ہے بیسیکلی، پھر اس سے وہ ساری ڈش بنتی ہے، تو وہ جو ہے میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے بنانا سیکھی۔ اس سے اب یہ ڈش ہم کہاں سے کھا سکتے ہیں؟ آپ نے تو بڑی ہماری میں یہی سوچ رہی ہوں کہ ایسی چیزوں کے نام کورونا ختم ہونے کے بعد آپ لوگوں کو میری طرف دعوت۔ کیا بات ہے، تب تک ہمیں صبر کرنا پڑے گا اور دعا کرنی پڑے گی انجم صاحب کہ جلدی سے جلدی کورونا ختم ہو، انیکا کے گھر جائیں۔ بچپن کی طرح آپ کی یادداشت جوانی میں بھی بڑی سلامت رہے۔ بالکل ایسا ہی۔ نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ آش۔ اور یہ آش رہے کاش نہ ہو جائے ہمارے لیے۔ اس کو ہم جو ہے وہ سویٹ ڈش کے طور پہ کھائیں گے؟ نہیں، یہ نمکین ڈش۔ اچھا، نمکین ڈش ہوتی ہے، بہت اسٹرانگ فلیور۔ ہم اس کی ریسیپی کیسے لے سکتے ہیں اگر ہم خود لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے یا کورونا کا ٹائم ہے، اگر خود بنانا چاہیں؟ اس کی کچھ چیزیں شاید آپ کو یہاں اسلام آباد سے نہ ملیں، آئی ایم ناٹ سو شیور، کیونکہ میری جو چیزیں تھی وہ انگریڈینٹس تھے وہ بلوچستان سے آئے تھے۔ اچھا، یہ کچھ
جس طرح خانہ بدوشوں والی ڈشز ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس وہاں اس زمانے میں سردیاں ہوتی تھیں اور فریش ویجیٹیبلز نہیں ہوتی تھیں، جس طرح دالیں والے وہ ساری چیزیں ذرا وافر مقدار میں نہیں ہوتی تھی. ٹرین بہت ماؤنٹینیس ہے تو وہاں لوگ گوشت کو بھی سکھا کر رکھتے ہیں، لاندی بنا کر رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے گوٹ ملک کو بھی وہ سکھا کر رکھتے ہیں جو کہ کرت کی فارم میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے کرت چاہیے ہوتی ہے جو کہ مجھے نہیں پتا اسلام آباد سے ملے گی یا اس طرح کی ملے گی، اتنی آرگینک ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن وہ بلوچستان سے ضرور ملتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو میرے گھر ہی آنا پڑے گا. بالکل، ہم انیکا کے گھر جائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے، آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ ہمیں یہ ڈش کیسی لگی. مناظر، آپ کے گھر کوئی ایسی ڈش بنتی ہو؟ انیکا نے تو ہمیں بتا دی بڑی مزیدار سی بات، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ کے گھر کیا بنتا ہے جو آپ کے لیے بنتا ہو. بس اچھا ایسا ہے جی، بیسیکلی چونکہ ہم لوگ گاؤں تو ہمارا پاک پتن شریف ہے، اور بیسیکلی والد صاحب انٹروڈیوس سے ریٹائرڈ ہوئے تو پھر ملتان ہی سیٹلڈ ہو گیا، ملتان سے ہی ساری ایجوکیشن. اب یہ ہے کہ والدین ملتان ہوتے ہیں، میں اور میری مسز، میرے بیٹے اور آج کل سسٹر بھی آئی ہوئی ہے، تو وہ ہم لوگ سارے اسلام آباد میں رہ رہے ہیں. تو اللہ کی ذات کا یہ ہے کہ بڑا کرنا ہے، یا ایک فینومینا کہہ لیں کہ مجھے اپنی فیملی کے ہر ممبر کے ہاتھ کی بنی ہوئی ایک ڈش بڑی پسند آتی ہے. امی کی بات کریں، امی کے ہاتھ کا تو بچپن سے کھا رہے ہیں. سر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ماں کے ہاتھ کا جو ذائقہ ہوتا ہے نا، وہ کچھ بھی بنائیں، بالکل سر کے ساتھ ہم سب ایکسیپٹ کریں گے کہ اس جیسا ذائقہ کہیں نہیں ملتا. بٹ امی کی اسپیسیفک ہے ساگ اور کڑی، جو دیسی چیزیں ہیں. لائک مجھے باقی تو ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے، فاسٹ فوڈ مل جاتا ہے، سب کچھ جو بھی آپ کھانا چاہیں، لیکن جو ایگزیکٹلی دیسی چیزیں ہیں وہ میری امی جیسا شاید کوئی نہیں بنا سکتا. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ میں اپنی سسٹر کو بھی ایڈمائر کروں گا کہ وہ چکن کریلے بہت مزے کے بناتی ہے، اور جتنے وہ مزے کے بناتی ہے اتنے مزے سے انیم صاحب میں کھاتا بھی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ جو میری بیگم صاحبہ ہیں بہت نفیس ہیں اینڈ ویری کانفیڈنٹ کوکنگ لور ہیں. وہ نئی نئی چیزیں ڈیفینیٹلی وہ ٹرائی بھی کرتی ہیں، بناتی بھی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے زبردست ذائقے سے نوازا ہے کہ لائک جتنی نفاست سے بناتی ہیں. تعریفیں اس لیے تو نہیں کرے کہ ابھی گھر جانا ہے اور گھر جا کے بیگم کے ہاتھ؟ نہیں الحمدللہ، آئی ایم دی لکی ون. میرا خیال ہے کہ انہیں لگا اچھا میں نے بھی تعریف کری، انہوں نے اپنی بیگم کی تعریف کی، انہوں نے اپنے شوہر کی تعریف کی، تو میں بھی میری بیوی بہت اچھا بناتی ہے. اوہ زبردست، کیا ہم اسے لائٹر نوٹ میں لے گئے ہیں. عید شو ہے، ٹھیک ہے فائن، بٹ ریئلی اٹ از. بس میں نے کر دی. سر آپ دیکھیں، ایک شاید یہ کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا کہ عید کے موقع پر میڈیا والوں کو یہ ایک پلس پوائنٹ ملتا ہے کہ 4 دوست یا 4 کولیگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے کسی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، عید منا لیتے ہیں، ہمارے دیکھنے سننے والے خوش ہو جاتے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ ہم ایک دوسرے کو انوائٹ بھی کر لیتے ہیں. چلیں انیکا نے آش کے لیے انوائٹ کر لیا ہے، ایک ڈش کے لیے آپ انوائٹ کر لیں، اور ہم آپ بھی کچھ پلان کر لیں. اور میرے گھر میں انوائٹ کر رہا ہوں، آپ ساگ کھانا چاہیں، آپ کڑی کھانا چاہیں، اور اگر آپ میری بیگم کے ہاتھ کے بنے ہوئے ویجیٹیبل فرائیڈ رائس جو ہیں وہ کھانا چاہیں تو دیٹ آر دا بیسٹ رائس. کیا کہنے، چکن کریلے کھانے ہیں تو میری سسٹر ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بناتی ہیں، اور اسلام آباد بھی ہم رہ رہے ہیں. اگر ملتان کے کوئی دوست صاحب ہیں تو ملتان میں کانٹیکٹ. یہ بتائیں کہ آپ کیا اچھا بنا لیتے ہیں یا صرف کھانے کا کام ہی کرتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے ویسے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے. اور ابھی شاہد انیکا نے یہ بات کی تھی کہ جس طرح سے خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ آ کے کام کر رہی ہیں، تو مردوں کو بھی جو ہے وہ اس چیز کے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور اس سے بھی ہٹ کے یہ ہے کہ دنیا وہ کیا کہتے ہیں یہ سرائے خانہ ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں لے جانا ہے، اور کسی کا کچھ نہیں پتا کہ کس نے کب تک رہنا ہے. لے کے جانا ہے تو آپ نے اپنی اعمال لے کے جانے، ساتھ اپنی اچھائیاں لے کے جانے. وہ چیزیں ہیں جو آپ کرتے ہیں اور دوسرے کے دل کو سکون پہنچے، دوسرے کو خوشی مل جائے، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کو ٹالریٹ کرنا سیکھیں. یہ میرا خیال ایک بڑا عمل ہے جس کو آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے اس میں اعمال کی پورٹلی میں آپ اسے ایڈ کرتے رہتے ہیں. تو ہم بات بیسیکلی کوکنگ کی کر رہے تھے یا ہیلپ کرنے کی کر رہے تھے. تو مجھے قطن کوئی یار نہیں ہوتا ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ایک ماں جیسا برتاؤ کرنے میں. کہ میری وائف اگر بیمار ہیں خدا نخواستہ، یا شی از فیلنگ ہیڈ ایک، شی از بزی سم ویئر، تو میں اپنے بچوں کو بالکل اچھی طرح سے اٹینڈ کر لیتا ہوں. لائک اف شی از ناٹ ہیئر، شی از سم ویئر ایلس، گاؤں گئی ہوئی ہیں یا ملتان گئی ہوئی ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے کہیں میڈیکلی لائک شی از ایڈمٹڈ ٹو ہاسپٹل اینڈ یا وہ ناراض ہیں اور کہہ رہے ہیں آج جنازے برتن دھوئیں گے میری باری میں. ایسا نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو مجھے کوئی قباحت نہیں. اور مجھے بہت اچھی طرح سے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ گھر میں بہت مہمان آ گئے. ارجن صاحب ہاں ورسٹائل آرٹسٹ، گھر میں بہت سارے مہمان آ گئے. میڈ ایک آتی ہیں، لیکن اب چونکہ یہ کہ وہ کورونا والا سلسلہ ہو گیا تو اب وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا. تو خیر فیملی کو ہم نے بھگتایا، اور اس کے بعد ہم نے مل جل کے برتن بھی دھوئے، میں نے کھانا بھی بنایا، اور میں بہت چاپنگ بہت اچھی کرتا ہوں. کیا بات ہے جی، مزہ تو یہ ہوتا ہے کہ انجم صاحب مزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ساری سبزیاں اور ساری چیزیں جو وہ لے لیتے ہیں، چاپنگ جو میں نے بنانا ہوتا ہے وہ میں بالکل بنا کے. ایسا تو نہیں کسی کا غصہ نکالنا ہو کہ آج میں نے بہت نہیں، غصہ
गुस्से वाली बात नहीं, मुझे मजा आ रहा और होता है। इतने आवर्स एक्स्ट्रा लगाए हैं, कोई काम मुझसे जो है वो इनमें कम नहीं कराना और हमेशा मुझसे ज्यादा काम कराते हैं, तो वो सोच नहीं ऐसा नहीं है, शी इज़ वेरी लविंग, शी इज़ वेरी केयरिंग। मेरा ख्याल है कि शायद अपने वालिदैन के बाद जिन्होंने मुझसे, नहीं फिर मैं ऑफिस वालों में निकालता हूँ। वो भी हम पूछेंगे कि बात ध्यान से नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अंजुम साहब, आपने तारीफ करनी थी, तो ये बताएं आप किसकी तारीफ करेंगे, किसके हाथ का खाना आपको बहुत पसंद है? ज़ाहिर है जी, पहले तो माँ के हाथ का खाना था और अब उसके बाद बीवी का हाथ का जो टेस्ट है वो बना हुआ है। ये अभी जो जिक्र कर रहा था हैदर भी अपनी अम्मी का, ये मेरी वाइफ को अम्मी कहता है और वही खाना पकाती हैं घर में और शुक्र है अल्लाह का, टेस्ट अच्छा है। और मेरा ख्याल जब खातून के हाथ का टेस्ट अच्छा हो तो फिर निब भी बड़ी अच्छी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई एक डिश जो उन्होंने सिर्फ आपके लिए बनानी सीखी हो, उन्हें इससे पहले ना बनानी आती हो, कोई ऐसी चीज़ है? नहीं, मेरा ख्याल ऐसी नहीं। सब कुछ बनाना सब है कुछ माशाल्लाह, यानी कि माशाल्लाह, बहुत अच्छी सब कुक कुछ हैं। बनाना और अब आप इनवाइट करें या ना करें, हमने तो अंजुम साहब के घर जाना है और जाके कुछ ना कुछ खाना ज़रूर है। तो अंजुम साहब, जैसे कि बचपन की बात हुई, अब से कुछ अर्से पहले की बात हुई, आने वाले टाइम को कैसे देख रहे हैं? आने वाले वक्त में क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम मिल बैठ के ईदें सेलिब्रेट कर सकें, एक दूसरे को टाइम दे सकें, एटलीस्ट दूसरों के साथ टाइम ही स्पेंड कर सकें? नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरी एज के लोग जो है ना वो अब थोड़ा थोड़ा वाइंड अप कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को, कि अपनी जो चीज़ें मैं खुद करता था वो बच्चों को सौंप रहा हूँ कि आप करें। पहले मैं अगर बिल जमा कराने चाहता था, अब बच्चे जमा कराने जाते हैं, तो वापस पीछे हट रहे हैं ताकि वो मसले और तस्वीर तक तो कम से कम आ ही जाए। तो इस दौरान भी जो छोटे मोटे हमारे जो काम चल रहे होते हैं शोबिज़ के, वो करने पड़ते हैं, जाहिर है, क्योंकि लोग डिमांड करते हैं कि आपको देखा नहीं है, आप देखे नहीं जा रहे, कहाँ पर होते हैं, तो वो करना पड़ता था। और अभी माशाल्लाह आपने इतना अच्छा काम किया जिसको सबने सराहा, तो कैसा लगता है कि उम्र के इस हिस्से में भी लोग चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं? स्पेशली हबीबी साहब का अहद वफा के अंदर बिल्कुल, जो मैं उसी की जानिब बढ़ना चाहती हूँ। एक्सीलेंट। इतना लोगों ने प्यार किया, इतना लोगों ने उसकी तारीफ की, उसको अप्रिशिएट किया, तो कैसा लगता है कि अभी भी लोग हमें चाहते हैं, अभी भी लोग चाहते हैं कि हम और काम करें? बेशक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है माशरे में, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। अब तो ये मोबाइलों में भी आना बेशुमार लाइक्स होते हैं और गुफ्तगू करते हैं लोग, काम करने के लिए कहते हैं हमें, तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। तो कभी कोई ऐसा मौका आया कि ईद का टाइम हो, ईद के दिन हो और शूट पे जाना हो, तो फिर कभी उकताहट नहीं महसूस की कि मैं अब काम क्यों करूं? मौका नहीं आया कि ईद के दिन में कोई शूटिंग हुई हो, लेकिन आगे पीछे तो होती है और गमी खुशी में भी हो रही होती है। सही। मैं अभी मेरी वालदा का जेल में था तो शूटिंग रखी हुई थी, अहद वफा वाले ने, वाह, तो मैं लाहौर से सफ़र करके पहुंचा था, तो वो कुछ कमिटमेंट भी होती हैं, बिल्कुल, तो वो करनी पड़ती हैं। लेकिन उस मुश्किल को किस तरह से हम मैनेज करते हैं, शायद हम मीडिया वर्कर्स ही जानते हैं कि हमने मुंह पे मुस्कुराहट रखी होती है और दिल अंदर से गमगीन होता है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि जहाँ पर हम अपने पुलिस वालों को, डॉक्टर, नर्सेज, फौज वाले और सबको हम सल्यूट करते हैं, वहाँ पर हमारे मीडिया वाले जो लोग भी वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे और उनके लिए भी सल्यूट है। और उनके लिए ना कोई छुट्टी होती है, इतना ज़्यादा उनको अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती। खुदा न खास्ता एक छोटी सी गलती पे उनको क्रिटिसाइज़ बहुत किया जाता है, उन पर उंगलियां उठाने वाले बहुत होते हैं, तारीफ़ करने वाले कम होते हैं। अनिका, कोई ऐसी ईद जो कि घर से बाहर या मुल्क से बाहर स्पेंड करने का टाइम आया हो, या कोई ऐसा मौका आया हो कि घर पे ईद ना सेलिब्रेट की हो, तो उस ईद के हवाले से कुछ शेयर करेंगे? ऐसी ईद मुल्क से बाहर तो ईद कभी भी मैं प्लान नहीं करती। मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि मैं अपने ससुराल में और अपने घर में, मेरे लिए दोनों वालिदैन, चाहे वो मेरे हस्बैंड के हों या मेरे हों, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है माशाल्लाह। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन दोनों के साथ ईद पर वक्त गुजार सकूं। हाँ, एक आधी दफ़ा ऐसा ज़रूर हुआ, अब तो 1 दहाई से ऊपर हो गया इस करियर के अंदर, बहुत अरसा लगाया और बड़ी टफ़ टाइम्स भी देखे सीखने के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा था, एक ईद ऐसी थी जिसके अंदर मुझे तकरीबन पूरा दिन ही काम करना पड़ा, और मैं लिटरली आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव माशाल्लाह। यानी पिछले 6 सालों के अंदर मैंने कभी उनसे शिकवा नहीं सुना। और जिस तरह हबीबी साहब ने कहा कि ख़ातीन के खाने में जायका हो तब निभती है, और शौहर गुस्से का तेज ना हो और समझने वाला हो, बिल्कुल तब भी एहसास वाला हो, क्योंकि ये जो रिश्ता होता है ये दोनों की तरफ से एक म्यूचुअली निभाने वाली चीज होती है। और अगर कोई एक फरीक भी अपने आप को एंटाइटल्ड समझने लग जाए और ये फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए इस रिश्ते को कि मैं तो ये डिजर्व करता ही हूँ अच्छा बिहेवियर, तो वहाँ से रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं या डाउनफॉल स्टार्ट हो जाती है। तो एक ऐसी ईद थी जिसके अंदर ऑफ कोर्स मुझे भी फील हो रहा था कि मेरी शादी को 2 साल हुए थे कि मैं ईद नहीं स्पेंड कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जिस तरह से अंडरस्टैंड किया, वो मेरे कंधे से आधे से ज़्यादा टेंशन तो वैसे ही होता है। वाह
کیا بات ہے. تو 6 سال پہلے اگر سوچا جائے تو کبھی ایسا سننے میں آیا کہ یہ تو اینکر پرسن ہے, یہ تو میڈیا والی ہے, اس کو تو گھر نہیں چلانا آتا ہوگا, اس کو تو گھر کے کاموں کا نہیں پتا ہوگا, اسے تو کھانا ہی نہیں بنانا آتا ہوگا, اسے تو بس آفس کا پتا ہوگا, اپنے چینل کا پتا ہوگا اور بس سونے کا پتا ہوگا, کوئی ایسا ایکسپیرینس؟ میرے اور میرے ہسبینڈ کی جان پہچان ہمارے مطلب میرے میڈیا میں آنے سے بہت پہلے کی ہے, تو ایسا ہوا نہیں کیونکہ وہ مجھے جانتے تھے, انہوں نے مجھے کالج میں بھی دیکھا ہوا تھا کہ میں کافی غصے کی تیز تھی, کوئی لڑکی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مجھ سے آ کر بات کر سکے, کسی کی تو شاید ابھی بھی نہیں ہے, وہ ابھی بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بالکل درست ہے. اور اسی یہ چیز ایک لڑکی کے اندر ہونا بہت ضروری بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت اسٹرانگ ولڈ ہوں, چاہے آپ کو معاشرہ یہ کہے کہ لڑکی کو دب کر رہنا چاہیے یا سبمسو رہنا چاہیے, ایک لڑکی کو بہت کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, لڑکے کو بھی بہت کانفیڈنٹ. میں سارے کے سارے رولز دونوں پہ اپلائی کرتی ہوں کیونکہ میری نظر میں دونوں برابر ہیں. میرے ہسبینڈ کیونکہ مجھے جانتے تھے اور انہوں نے, میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہی تھی, وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہے تھے, تو اس لیے ان کو معلوم تھا کہ میں میڈیا سے پہلے کیا تھی. اس کے بعد پھر جس طریقے سے انہوں نے میری فیملی کو دیکھا ہوا تھا, میں نے ان کی فیملی کو دیکھا ہوا تھا, تو وی نیو کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ, اور صرف ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ ہماری فیملیز ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی تو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہوں, لیکن آپ کی فیملیز بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں, کیونکہ یہ رشتہ صرف دو لوگوں کا نہیں ہوتا, دو فیملیز کا. بالکل ایسے ہی, تو ان کو کبھی ایسی فیلنگ نہیں ہوئی. بہت اچھا ٹائم گزرا ماشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ آنے والا ٹائم بھی آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہو. مناظر, شادی سے پہلے کس طرح سے جو ہے وہ, جیسے ہم نے انیکا سے بھی جانا, تو کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ پروفیشن کی وجہ سے کچھ سننے کو ملا ہو کہ اچھا اینکر ہے, کتنا کماتا ہوگا پتہ نہیں, آگے کون سے چینل میں شفٹ کرے گا یہ بھی پتہ نہیں اس کی نوکری کتنے دن کی ہے, کیونکہ ہم آئے دن ایسی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے کچھ فیس کیا شادی سے پہلے؟ اچھا, فرسٹ آف آل تو میں اس چیز کی کریکشن کر دوں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ ہیں, میڈیا بیسیکلی آپ ایک چینل تک محدود نہیں ہیں. بالکل, ہر وہ ادارہ جہاں سے ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں نیوز یا کرنٹ افیئرس, خواہ وہ ریڈیو ہو یا وہ ٹیلی ویژن ہے, وہ تمام مل کر ایک ہوتے ہیں تو میڈیا کہلاتا ہے اس ملک کا. کیا بات ہے. تو یہ میڈیا جو ہے, یہ سارے چینلز جو ہیں, یہ سارے ہی ہمارا گھر ہے, یہ سارے ہی ہماری منزل ہے. اگر آج ہم یہاں ہیں تو کل کو ہم وہاں پہ ہیں, تو ساری یہ بیسیکلی وی آر ورکنگ لائک ون فیملی. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تو یہ ہماری سوسائٹی کے نارمز ہوتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں تو میں ڈیفینیٹلی آئی ول آبزرو کہ فیمیل کا کرائٹیریا کیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا دیکھتے ہیں, کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں. ہماری فیملی میں الحمدللہ دین کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. میرا یہ تھا کہ میری وائف جو ہے ماشاء اللہ سے وہ منہاج القرآن سے پڑھی ہوئی ہیں, شی از حافظہ, شی از قاریہ, انہوں نے تفسیر کی ہوئی ہے, عمرہ کیا ہوا, حج کیا ہوا, تو ریلیجیس پروفائل کافی اسٹرانگ ہے. تو اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری بھی جو ہے وہ کافی ساری ریلیجیسلی جو تربیت ہوئی ہے وہ میری شادی کے بعد ہوئی ہے. شی ٹاٹ می واٹ آر دا ایکچولی ایشوز اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. اور پھر میرے بیٹے ہیں ماشاء اللہ, دوبارہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, ان کی جو تربیت ہو رہی ہے, ان کی جو شخصیت سازی ہو رہی ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہے. سو فرام دس پرسپیکٹیو آئی ڈو سے اینڈ آئی ڈو اپریشیٹ ہر کہ شی از اے بیسٹ وائف, شی از اے بیسٹ مدر. اور جہاں تک شادی سے پہلے کی بات ہے, میں نے آج کی میں بات کر رہا تھا, اف یو ریمبر, تو طاہر القادری صاحب کا دھرنا تھا ایک, اینڈ آفٹر دنیا نیوز آئی جوائنڈ اسٹیٹ میڈیا. اینڈ اسٹیٹ میڈیا میں لائک یو نو جس پیرامیٹر پہ ٹرانسمیشن ہم لوگ انجم صاحب کنڈکٹ کر رہے تھے وہ میرے بردر ان لا نے دیکھی. اچھا, اور انہوں نے آبجیکشن دیا, اچھا جی او یہ منڈا یہ تو طاہر القادری صاحب کے خلاف بول رہا ہے, اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. دیٹ واز دا سین کہ جو میں نے میڈیا کی وجہ سے فیس کیا. اینڈ دین وی کنونس, پھر میں نے ابو سے بات کی کہ ابو بہت ویلنگ تھے, ابو کی خواہش تھی کہ میں ایک ہی بیٹا ہوں تو ان کی بہو جو ہے وہ حافظہ ہوں. تو پھر میں نے ابو کے ول کے سامنے ٹوٹلی سرنڈر کیا. میں نے کہا نہیں, آپ کی یہ خواہش ہے تو مجھے آپ کی خواہش کا بہت احترام ہے, میں بہت خوش ہوں جہاں پہ بھی آپ کرتے ہیں. انہوں نے کہا یار کام تو سارا بگاڑ دیتا ہے. میں نے کہا کہ دیٹ از مائی پروفیشنل, بڑا کام بنایا, میں نے نہیں بگاڑا, دیٹ از مائی پروفیشنل ڈیوٹی, سو ڈو کنوے دیم. میں بھی ان کا بہت احترام کرتا ہوں, اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھے اسکالر ہیں, بڑی پہنچی ہوئی ہماری علمی و ادبی شخصیت ہیں وہ, اور انہوں نے بڑا اسلام کی تحقیق اور ترویج کے حوالے سے بڑا کام کیا. ڈر اللہ کی ذات کا, آپ کیا ڈرنا, تو شادی ہوگی, بچے ہوگے, نہیں کیا سمجھائیں. نہیں, اب زیادہ ڈرنے کی بات ہے, اور وہ کیوں ڈرنا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.
वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको मरहबा ईद शो में कहेंगे खुशामदीद। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने मेहमानों से मज़ेदार सी गुफ्तगू कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करें कि वो किस तरह से अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं, आने वाली सूरत हाल और आने वाले वक्त को गुजारने के लिए उनके पास क्या गाइडलाइंस हैं, वो हमें किस तरह से गाइड करेंगे कि हमने इस सिचुएशन से किस तरह से फेस करना है इसको और इससे बाहर कैसे निकलना है, उसके लिए कितनी एहतियात करनी है और एहतियात के साथ साथ हमने अपने प्यारों का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, अपने से मुंसलिक लोगों का ख्याल रखना है, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना है, अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखना है और अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखना है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है तो हम उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, उसको हेल्प आउट कैसे कर सकते हैं। तो जी सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले चूँकि हम बचपन की ईद के हवाले से बात कर चुके हैं, ईदी के हवाले से बात कर चुके हैं, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात हो रही थी और ब्रेक में मुझे अंजुम साहब कहे थे कि उनके पास एक मज़ेदार सा किस्सा है हमें सुनाने के लिए, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो किस्सा हमें और हमारे नाज़रीन को सुनाएं। वक्फे से पहले बात हो रही थी तो कि पसंद और नापसंद की जी जी कि ये शोबा लोग पसंद करते हैं नहीं करते हैं, रिश्ता रुक जाते हैं, ये होता है। मैं बहुत पुरानी बात बताने लगा। मेरे वाले साहब का ताल्लुक भी शोबिस से था। वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर से एज ए कायमदीन का रोल भी किया करते थे। तो उन्होंने एक गाना लिखा था, मेरियां गल्लां याद करेंगी, रो रो के फरियाद करेंगी, जिंदगी नूं बर्बाद करेंगी, फिर मैं तेनू याद आवांगा। परवेज मेहंदी साहब ने गाया। बिल्कुल। तो इस गाने की पसंदीदी के भी एक तो वो फिल्म में गाना चला गया। फिल्म का नाम था दाज ते रवाज। बिल्कुल। और मेरे वाले साहब को उसमें उन्होंने काम भी दिया कि आप ये एक रोल भी करें। सही। अब मेरे वाले साहब शूटिंग के लिए जाना शुरू हुए उस दौर में। जब शूटिंग में जाना वो को 2-3 देर रातें लगी वहाँ पर स्टूडियोज में, तो मेरी नानी आ गई अच्छा जड़ा वाले से फैसलाबाद से। उन्होंने हम सबको तैयार किया। मेरी एज तकरीबन इतनी हैदर जितनी थी। सही। हम सबको उन्होंने तैयार किया कि ये साढ़े काम का हम बंदा नहीं रहा चल चलिए चढ़ाने ये हुण आवारा हो गया है, हुण शराबा पीवेगा तो की करेगा। तो उस वक्त दौर की बात है कि उस वक्त भी उन फिल्मों को बुरा समझा जाता था, लेकिन आज का तो लोग फख्र महसूस करते हैं। आज मेरी फिल्म आई जी लोड रेटिंग चल रही है आजकल। राइट। खवातीन भी बताती हैं कि मेरा आदमी माशाल्लाह फिल्में चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो दौर ये था कि नानियाँ आ जाती थी, कहते थे चलो फिल्म आज कम करना पे सारे कम। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नहीं, मैं इनके उस गाने पे कमेंट करना चाहूँगा और आपके सर्विसेज पे कमेंट करना चाहूँगा कि इस गाने ने, मुझे नहीं पता कि आप यंग्स हैं तो हम थोड़े से बुजुर्गी की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए बेहतर उस दौर को समझते हैं। ये मैं पॉसिबल बिल्कुल यंग नहीं हूँ। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वो पसंद भी नहीं करती। आप तो देख के कहा था और उन्होंने बगैर देखे आपको जवाब दे दिया। मैं उन खातीन में से नहीं हूँ जो अपनी उम्र चुकाए। आई अप्रिशिएट अनिका इतनी फराखदिली से बुजुर्गी को जो है वो तस्लीम किया है। बुढ़ापा आ रहा है अब। तो उसमें ये जिस सॉन्ग की आपने बात की, जिस फिल्म की बात की, तो इसने मकबूलियत के बड़े रिकॉर्ड कायम किए थे, बिलखसूस पंजाब में, क्योंकि पंजाबी थी और ये वाहिद वो पंजाबी फिल्म थी जिसने सिर्फ पंजाब पे नहीं राज किया था बल्कि पूरे पाकिस्तान पे राज किया था और बड़े उनके चाहने वाले थे। और फिर माशाल्लाह आपकी शख्सियत और जितनी खिदमात इस शोबे में आपकी हैं, हम सब मिलकर कम से कम आपके लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार करेंगे आज के खूबसूरत दिन पर और आपको खराज तहसीन भी पेश करेंगे और दुआ करेंगे कि आपके ये हंसता मुस्कुराता चेहरा जो है हमें मुख्तलिफ बार बार नजर आए ऐसे अच्छे अच्छे रोल्स में। आमीन। हैदर, नाना जान जब आते हैं टीवी पे तो कैसे लगते हैं? ड्रामा देखा था नाना बू का? कैसे लग रहे थे? अच्छे लग रहे थे। सर पे क्या पहना हुआ था? जो भी पहने हुए मैं नहीं माइंड करता। थोड़े से कपड़े भी चेंज नहीं थे? कभी कभी चेंज होते हैं। चेंज थे ना, अभी अहदे वफा में बिल्कुल चेंज थे। तो पूछा नहीं था कि ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? नहीं। अंजुम साहब, वो कैरेक्टर बड़ा वर्सटाइल कैरेक्टर था, तो उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद कोई ऐसी बात जो माइंड में आई हो, इससे पहले ना आई हो और फिर आपने सोचा हो कि पता नहीं ये इतनी मकबूलियत हासिल करेगा नहीं करेगा, लोग इतना सराहेंगे या नहीं, ऐसी सोच तो आती होगी ना? अहदे वफा की बात कर रहे हैं? जी नहीं, जाहिर है जी, एक तो स्क्रिप्ट होता है लेकिन कुछ जुमले, कुछ हरकत सुकनात ऐसी भी होती हैं जो आर्टिस्ट को सीन के मुताबिक खुद भी करनी पड़ जाती हैं और वो कर तो जाता है। अगर तो डायरेक्टर को पसंद नहीं है तो वो जाने देता है, अगर वो नहीं जाता तो वो कट करा देता है। तो इसमें जो आखिरी सीन जो बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें मैं अपने बेटे से पूछता हूँ कि तुम्हारी ये तुम वाकई हो गए हो ये डिप्टी कमिश्नर, तो उसमें वो उसका सलूट मारना और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो जो खुद से आर्टिस्ट को करनी पड़ती हैं, वो उस वक्त फीलिंग होती है। आर्टिस्ट का यही तो काम है, कुछ और बनना पड़ता है। बिल्कुल। वो किसी और के अंदर, किसी और बुत के अंदर जाके उसको परफॉर्म करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट या तो
ہوتا ہے اس کو بنایا نہیں جا سکتا. بالکل ایسے ہی. اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے پیور آرٹسٹ ہوتا ہے وہ انسان سے تھوڑی سی اوپر کی چیز ہے اور فرشتوں سے تھوڑی سی نیچے کی چیز ہے. کیا بات ہے. سینٹر میں ایسی چیز ہے جو منٹ میں آپ کو اپنے چہرے کا تاثرات سے ڈلا دے گا اور پل بھر میں ہسا دے گا. تو عام آدمی نہیں کر سکتا یہ. تو اپنی فیملی میں کسی کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سارے انہوں نے آگے جا کے اس ملک کی بازدار سنبھالنی ہے, تو ان میں سے کسی کو ایکٹنگ کی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں کوئی؟ میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں ماشاءاللہ, اور تینوں نے شو میں کام کیا. دونوں تو گیسٹ ہاؤس میں بھی کام کیے. پھر یہ جو ترانہ ہوا کرتا ہے جہاں پر 14 اگست کو قومی اسمبلی کے بعد, وہاں پہ میری بیٹی تقریباً ساتھ جاتی رہی ہے. تو شوبز سے منسلک رہے ہیں لوگ سبھی. تو باقی انہوں اس آگے نہیں آئے, وہ ان کی جہاں تک رہے. البتہ جو چھوٹا بیٹا ہے میرا مسلم حبیبی, وہ مچی حبیبی کے نام سے میوزک کرتا ہے. اسے میوزک کا شوق ہے, اس میں وہ جا رہا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. انیکا, اگر چھوٹی نے بڑی ہو کے کہا کہ میں نے بھی ماما کی طرح اینکر پرسن بننا ہے تو ول یو الاؤ؟ میں نے اس کی چوائسز اس پہ چھوڑ دی ہیں. میرا کام ہے تربیت کرنا, میرا کام ہے اسے صحیح اور غلط بتانا, آگے چوائس اس کی ہے. کیونکہ جب آپ بچے کو کسی طریقے سے فورس کرتے ہیں کہ اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو وہ اس سے اور زیادہ دور بھاگتا جاتا ہے. تو میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گی کہ بابا کی طرح یا ماما کی ایجوکیشن کی طرح چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے. میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ماما کے پروفیشن کی طرح آپ اینکر پرسن بنے. میں کسی بھی آس پاس کی فیملی ممبر سے اس کو انسپائر کرنے کی کوشش نہیں کروں گی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں اس کو تعلیم ایسی ضرور ابھی سے دے رہی ہوں, کیونکہ وہ ابھی 4 سال کی ہے, لیکن وہ میپ کے اوپر تقریباً 15 سے 20 ممالک کو پوائنٹ کر سکتی ہے کہ میپ کے اوپر وہ ممالک کدھر ہیں. یہ تعلیم اور تربیت دینا ہماری ذمہ داری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. باقی اس کی چوائس ہے, وہ نیکسٹ جنریشن کی ہے. ہم اس جنریشن کی باتیں سمجھ بھی نہیں پائیں گے. اور وہ حضرت علی کا قول ہے کہ اگلی نسل کو اس کے وقت کے لیے تربیت دی جائے اور اس کے وقت کے لیے بڑا کیا جائے, اپنے وقت کے لیے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. یہ سوچ اگر اس ملک کے تمام والدین کے اندر آ جائے تو یقیناً آنے والی نسل بہت اچھے سے پروان چڑھے گی اور وہ اس ملک کی ترقی کے لیے, اس معاشرے کے امن استحکام کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے آئے گی. چونکہ عید کا موقع ہے, لیکن اکثر اوقات مناظر ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ عید پہ بھی تلخیاں, اختلافات, لڑائی جھگڑے, مخالفت, روٹھنے منانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو کوئی ایسی بات, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی نظر سے گزرا ہو, اپنا نہ ہو کسی اور کا صحیح, کہ آپ کو دکھ ہوا ہو کہ یار آج عید ہے لیکن پھر بھی یہ اس طرح ہے, پھر بھی ان میں اختلافات ہیں, پھر ان میں رنجشیں ہیں, ان رنجشوں کو دور کرنے کے لیے کیا گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے ہمارے تمام دیکھنے والوں کو؟ اچھا, اس میں یہ بڑا انتہائی اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. ایک تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا. گو کہ انیکا نے مطلب اس کو سم اپ کر دیا ہے کہ میں اور میری وائف اگر ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو عزت, کامیابی, جتنا رزق, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے. ہم ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے. یہ ایسی اولاد ہو کہ ہم نہ بھی ہوں, یہ سلامت رہیں, تو ان کے جو اعمال ہیں ان کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے. ایک چیز. دوسری بات, اب رنجشوں کے حوالے سے آتے ہیں, گلے شکووں کے حوالے سے, تو ہماری سوسائٹی کا یہ ایک بڑا تلخ پہلو ہے. معاف کرنا جو ہے یہ خدائی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کا انسان جو ہے, یہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے, تو بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ والی انسان میں ہیں, لیکن اس سے ایکسٹینڈ پہ نہیں ہیں. ہم رحیم ہیں, ہم اتنے رحیم نہیں ہیں. ہم عفو درگزر کرنے والے ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں. ایک خدا اور انسان میں ڈیفینیٹلی ایک فرق ہے, لیکن یہ جو ہے معاف کرنا خدائی صفت ہے. اگر آپ کے اندر یہ ہے تو آپ کا دنیا بھی سنورتی ہے, آپ کی آخرت بھی سنورتی ہے. معاف کر دینا چاہیے, لیکن جہاں پہ کسی معاملے میں آفٹر آل انسان ہے, آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی, وہ کیپیسٹی, وہ اسٹیمنا نہیں ہے, لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو مزید ہرٹ مت کریں. جسٹ گیٹ اے سائڈ, لیٹ ہم اور ہر لیو الون, اسے نقصان مت پہنچائیں. لیٹ ہم اور ہر وش دا بیسٹ اینڈ گو ٹو یور. بالکل, ہمیں اگنور کرنا چاہیے, ہمیں سچویشنز کو فیس کرنا آنا چاہیے. لیکن افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم کچھ ایسے موقعوں پر یہ تمام تر چیزیں نکال لاتے ہیں. انجم صاحب ماشاءاللہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا, شادی بیاہ کا موقع ہو, عید کا کوئی تہوار ہو یا پھر کوئی اور تہوار ہو, ذرا اختلافات نکل آتے ہیں, رنجشیں نکل آتی ہیں, روٹھنے والوں کی لسٹ لمبی ہوتی چلی جاتی ہے. تو ان روٹھنے والوں کو منایا کیسے جائے؟ حالانکہ ایسے موقع پر منایا ہی جانا چاہیے, اسی موقع پر روٹ پڑتے ہیں. ایسے ہی ہے. ان کے لیے کوئی رول ڈیسائیڈ کریں, کوئی ایسا ہو سکتا ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہوں کہ ہمیں کو منانے کے لیے, ہم تو روٹے ہوئے ہیں. بالکل. کبھی آپ روٹیں کسی سے منایا جائے عید کے موقع پر؟
कभी रूठे किसी से? नहीं, मुझे तो नहीं याद पड़ता, हम तो हमारे सारे से होता है सिलसिला, लेकिन शादी ब्याहों पे नाराज़गियाँ हो जाती हैं, बिल्कुल, या रिश्तों में नाराज़गियाँ हो जाती, तो तुमने मेरी बेटी लेनी थी, कहाँ बाहर ब्याह दी तुमने, मुझे ये करना था, वो करना था। तो ये तो संजोगों की बात होती है, अल्लाह ताला ने जहाँ जो जोड़े बनाए होते हैं, बेशक ऐसे तो वो वहीं पे होते हैं। हम लोग खैर खामखाई उसको लड़ाई का माहौल बना लेते हैं, और माफ़ करना सबसे बड़ी बात है। और जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई वहाँ वहाँ माफ़ी में मांगी है, हमने भी मांगी है, क्या और बात माफ़ है। ही और ये जज्बा होना चाहिए, बिल्कुल। माफ़ी मांगने का भी और माफ़ कर देने का भी, कि अगर कोई हमसे माफ़ी का तलबगार है तो हम दूसरों को माफ़ करें, इग्नोर करें, रंजिशें, इख्तलाफात और ये तमाम तरह लड़ाई झगड़े छोड़ दें, इनको ख़त्म करने की कोशिश करें। अंजुम साहब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जो मीडिया पे अब हम देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा शौक़ से ड्रामास देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि मेजॉरिटी अगर देखी जाए ड्रामों की, तो वो ऐसी हक़ाइक़ दिखाए जा रहे हैं जो कि हकीकत में उनका कहीं पे लेना देना नहीं है, उनको हक़ाइक़ बना के दिखाया जा रहा है, ऐसी फैंटेसीज़ दिखाई जा रही हैं, ऐसे लड़ाई झगड़े साजिशें, शायद सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो आप नहीं समझते कि यहाँ पे भी इस्लाह की ज़रूरत है, यहाँ पे भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है? मेरा ख्याल ज़्यादातर जो है ना वो कहानियाँ अब भेड़ चाल का सिलसिला बना हुआ है। एक चैनल पे अगर चल रहा है ना, तलाकों के सिलसिले चल रहे हैं, तो वो दूसरा चैनल वाला भी राइटर को यही कह रहे होते हैं वो कैसा सिलसिला रखो जिसमें ये तलाकों के चक्कर चल रहा हो या शादियों के चक्कर चल रहा हो, वो मुनासिब ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल वो हो गई है। और मैं तो ये कहता हूँ इवन लड़कियाँ भी वो बिल्कुल, मैं तो नहीं पहचान सकता ऐसी चीज़ों की बात है। सेम मेकअप हुआ होता है, सेम कपड़े होते हैं, उस ड्रामे भी हो रही है, उस ड्रामे भी होती हैं, तो वो स्क्रीन का कलर एक नज़र आ रहा होता है। तो पहले जब पीटीवी का दौर था तो वो कुछ और बात थी, एक तो ब्लैक एंड वाइट था, पता नहीं चलता था कौन से कलर के कपड़े पहने। अच्छा, वो भी आसानी थी, कितना मेकअप किया हुआ है, कैसा किया हुआ है। अब स्क्रीन का कलर भी एक हो गया, स्टोरियाँ अब कहाँ से लेकर आए इतनी सारी, वो एक दूसरे को देखा था कि जाना सेम लिखी जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि लिखने वालों के पास क्रिएटिविटी नहीं है, आइडियाज नहीं, आइडियाज लिखने वालों को बहुत है। मेरे ख्याल ये डिमांड चैनल वालों की डिमांड होती है, सही, तो कि वहाँ वो चल रहा है तो वहाँ भी, यहाँ पे भी ये चलेगा, तो तुर्की का ड्रामा चल रहा है वहाँ पर इसी तरह का कुछ सिलसिला होना चाहिए। बिल्कुल, तो वो भेड़ चाल इस तरह की चली हुई है, और तो कोई बात नहीं, देखना भी सबने क्या होता है, एक आधा चैनल देखना होता है किसी ने। बिल्कुल ऐसे ही है, और आवाम की पसंद को बहुत ज़्यादा जो है वो तरजीह दी जाती है कि आवाम देखना क्या चाहती है। हैदर, हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ईद कैसे सेलिब्रेट करें, अच्छे से सेलिब्रेट करें, कम खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, कोई ऐसी बात शेयर करोगे? ये एक बात है कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि मुझे ये करना है कि वो करना है, कंफ्यूज होते हैं, नहीं पता चल रहा होता, तो सोच समझ के करें और अपने पेरेंट्स से मशवरा कर लें, है ना, उनसे सजेशन ले लें। बड़ा ही प्यारा मैसेज दिया है हैदर ने। और कुछ कहना चाहोगे? ईदी ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने बड़ों से लें। अपने फ्रेंड्स को ये भी बात डलाई हुई है कि वैसे भी कुछ गलत नहीं करना, वो वैसे भी एक बात का मतलब होता है कि जब वो बंदा गलत करेगा तो सजा तो मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही, तो उससे चाहिए कि वो पहले ही सोचे और अच्छे अच्छे काम करें। अंजुम साहब, एक बंदा जो कहेगा वो तो गलत करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स? बस ये मैसेज आज का तो सिर्फ यही है कि खुदा के लिए जो गवर्नमेंट कहती है वो करें, अगर वो कहती है घर में बैठे तो खुदा के लिए घर में बैठ जाए यार, थोड़े टाइम बैठने से कुछ नहीं होगा, बजाय इसके कि बात को फैलाएं। अगली ईद भी खुदा ना खासे ऐसी गुजरी तो फिर क्या करेंगे। बेहतर यही है कि घरों में बैठें और दुआ करें अल्लाह से कि हमें इस मुसीबत से जान। आमीन। अनीका, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा बिल्कुल ये हबीबी साहब वाले मैसेज को कंटिन्यू करूँगी। मैं रमज़ान में भी यही कहती थी कि ख़ातीन जो बहुत ज़्यादा कपड़े ख़रीद रही हैं, ये कहीं नए ईद के कपड़े कफन का सामाना बन जाए। इसी तरीके से ईद मिलना जो है वो एक सोग का सामाना बन जाए। आपको अपना ख्याल नहीं है तो अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं, सास ससुर हैं, उनका ख्याल कर लीजिए। उनका भी ख्याल नहीं है तो अपने बच्चों का ख्याल कर लीजिए, क्योंकि अब ये बीमारी बच्चों के अंदर भी मुख्तलिफ तरीक़ों से नुमायाँ होने लग गई है। कावासाकी सिंड्रोम जैसी कुछ अलामात भी बच्चों के अंदर पाई गई हैं कोविड-19 की वजह से। तो एक तो ये, दूसरा ये वक्त है अपनी इंट्रोस्पेक्शन का, ये वक्त है अपनी गलतियों को सोचकर सुधारने का और अपनी अच्छाइयों को मज़ीद बढ़ाने का। ये वक्त हर बार नहीं मिलता, हम ज़िंदगी में बहुत बिजी होते हैं, हमारे पास सोचने का वक्त नहीं होता, तो इस वक्त को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। क्या बात है, बहुत प्यारी बात। मनाफिर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारी मोहब्बतें और सलामती की दुआएं ईद उल फितर के मुनासबत से अपने तमाम सुनने और देखने वालों के लिए। और मैसेज सिर्फ इतना है जनाब कि कोरोना वायरस के पेश नज़र ये जो वबा है, ये जो एक चैलेंज बनकर हमारे सामने आया है,
اس کا ایک ہی حل ہے، وہ حل ہے احتیاط، محتاط رہیں تاکہ آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی جو ہے وہ محفوظ اور سلامت رہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے اندر جو ہے وہ بردباری اور حلیم الطبعی پیدا کریں، برداشت کرنا سیکھیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہم اپنی ذات میں ایک دنیا ہیں، سو ہماری ذات ہی الگ ہے، ہماری بات ہی الگ ہے۔ محفوظ رہیں، محتاط رہیں، سلامت رہیں۔ کیا بات ہے، تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت مزہ آیا بات کر کے، اور یقیناً آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا یہ جان کر کہ میڈیا پرسنالٹیز، میڈیا ورکرز اور ایکٹرز اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، اپنی عید کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کیسے ٹائم دیتے ہیں اور اپنے تمام تر ٹاسک کیسے مینیج کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا جتنی بھی مزے کی باتیں یہاں پہ ہوئیں وہ آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل ثابت ہوئیں، آنے والے وقت کو کس طرح سے ہم نے اسپینڈ کرنا ہے، کس طرح سے اپنا خیال رکھنا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے اور دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ ایسے نہیں کہ ماہ مبارک، ماہ رمضان ہی صرف ہمارے لیے آتا ہے اور ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں، نیکی کے کام کریں، دوسروں کے لیے ٹائم اسپینڈ کریں۔ ہم نے پورا سال دوسروں کے لیے سوچنا بھی ہے، دوسروں کے لیے سپورٹیو بھی بننا ہے، ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرنا ہے۔ یہی پیغام ہے، اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ کے نگہبان۔